हेलो, अफजल भाई बोल रहे हैं। जी कौन? अच्छा, मैं जलालुद्दीन चिश्ती बोल रहा हूँ। आपसे कुछ बात करना है। टाइम है आपके पास अभी? भाई जल्दी बोलिए। जल्दी में है तो बात जल्दी में तो नहीं होगी। दीन की बातें करनी है आपसे। आपसे कुछ ऐसा ही आपसे डिस्कस करना है। आपके पास टाइम है तो बोलिए, नहीं तो फिर नहीं भाई, दोबारा बात टाइम करें। नहीं है, टाइम नहीं है। कब पहले बात बताइए करेंगे? आप है कौन भाई, मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं, आपने किसी को आप गुमराह कर रहे थे तो उन्होंने मुझे नंबर दिया कि ये इंजीनियर मिर्जा का फॉलोवर है, तो बात करना है। तो मैंने इसलिए आपको कॉल लगाया। ठीक है भाई, तो जिसने भी नंबर दिया। ठीक है बोलिए। रुको अम्मी आया। तो आपके पास टाइम है तो बोलिए, या जल्दी में बात नहीं कीजिए। नहीं नहीं, बोले तो बोलिए जल्दी बोलिए में बात बोलिए। नहीं होगी। आप कोई अगर भीड़ भाड़ में है, बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर आप इत्मीनान से बात कर सकते हैं। मैं आपसे नहीं नहीं, आपके चलिए सवाल का नहीं नहीं, जवाब बोलिए दूंगा। बोलिए। कभी देखिए, बात करते करते आप कोई इमोशनल हो जाता है, बदतमीजी करता है, इस तरह की बातें अगर है तो पहले ही बोलिए। मैं आपसे फिर बात नहीं करूंगा। अगर आप भी मोहब्बत से बात करना चाहते हैं, इज्जत एहतराम के साथ बात करेंगे, तो इंशाअल्लाह बात होगी। आपकी गलतफहमी भी दूर होगी। मेरी भी कोई ठीक है गलतफहमी हो तो भी आप दूर कर सकते हैं। मैं भी आपकी ठीक है बात को रिस्पेक्ट करूंगा। ठीक है। हाँ, तो अभी आपके पास टाइम है? बोलिए बोलिए, इतना टाइम है, बोलिए जी बोलिए, जी, जल्दी बोलिए, मत क्या। जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं, इत्मीनान से बोलेंगे आप। देखिए, मिर्जा को आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं, उसको, मिर्जा को। मैं तो फॉलो किसको नहीं करता हूँ, मैं फॉलो उसको करता हूँ जिसकी कब्र मदीने में। जिसकी कब्र मदीना में है, मदीना वाले आकाए आप दो उनको ही जहां फॉलो करते हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, बेशक। फॉलो उनके उनको फॉलो करना है तो उनके गुलामों को भी फॉलो करना होता है। तब जाके उनके फॉलो करने का दावा सक्सेस होता है, वरना दावा झूठा। हर कोई, जितने 73 फिरके हैं ना, हर फिरके वाले यही कहेंगे। तो मैं सुनो फिर मौलाना आपकी एक बात। अब तो अल्लाह बताइए। कुरान में क्यों फरमा रहा है कि जिसने मेरे दीन के फिरके किए, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई वास्ता नहीं, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। हाँ, तो फिरके वो आयत पढ़कर आप भी एक फिरके किए। हम्म। पहले जो फिरके सवाद आजम थे, सवाद आजम से हटकर दूसरे लोगों ने फिरके बनाए। बाद में उस फिरके के खिलाफ सवाद आजम खड़े हुए। फिर आप भी सवाद आजम का साथ देने के बजाय आप फिर और एक फिरके बना के, और आप सारे फिरके को साथ में सवाद आजम को भी मिलाकर शायद आपने आप सब गमे फिरके खदीर के की खिलाफ हदीस नहीं सुनी खड़े है, हुए। गमे खदीर की हदीस नहीं सुनी है। मैं मेरे पीछे अल्लाह की किताब और मेरी हदीसें छोड़ जा रहा हूँ, इसको मजबूती से थामे रखिएगा। आप उन्हीं जो 73 फिरके की हदीस में आगे ऐड है कि कौन सा फिरका जन्नत में आएगा, जो मेरी सहाबा और उनकी सुन्नतों और कुरान को फॉलो करेगा वो जाएगा। फिरका नहीं, ग्रो। ग्रो, पहला बात तो ये है। अच्छा, गुरु कौन से जुबान के ये लफ्ज है? हम्म, गिरोह कौन से जुबान के लैंग्वेज, कौन से अभी मैंने जुबान के आपको उर्दू ही लफ्ज कहा है? ना। या तो फिर शिया कहूँ अरबी में, शिया जमात। शिया, और शिया, फिरका, जमात, फिरका नहीं, गिरोह। शिया शिया, अरे कुरान में मौजूद है, जिसको ट्रांसलेशन किया है बहुत तरफ के उलमाओं ने। हाँ जमात। हाँ। तो गिरोह का मतलब आपने कहा कि गिरोह जो जन्नत में जाएगा, हम्म। जिसको जमात मतलब कहा। आप कहते हैं दीन के फिरके हुए, आप कहते हैं 73 फिरके। हम्म। मतलब आप अल्लाह की किताब की इस आयत को झुटला रहे हैं, या मतलब इसका मीनिंग से खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब आप, जब अल्लाह वहाँ पे, इमाम अहमद रजा का भी यही मीनिंग है, जिसने अपने दीन के फिरके किए अल्लाह, मैं उसका हम्म। चाहिए तो फिर जाऊं खोलूं रेफरेंस दूं आपको। ये एकदम सिंपल आज आयत है, एक एकदम मिनट आजान होने दीजिए जरा। आजान के वक्त बात करना ठीक नहीं है। आजान यहाँ होने आसान दीजिए। नहीं हो रही है। या मेरे यहाँ आजान हो रही है, आजान की आवाज आ रही है, आ रही होगी, देखिए। आ रही है आवाज? नहीं, मुझे नहीं आ रही है। अच्छा, तो एक मिनट रुकिए। आजान, चुप चुप रहना जरूरी है आजान के वक्त। ठीक है। अफजल नाम है आपका? हम्म। अच्छा, तो आपने सबसे पहले गौर से देखिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं। जब आप बोलेंगे मैं खामोशी से सुनूंगा, जब मैं हम्म। बोलूँगा आप खामोशी से पूरी बात सुनेंगे, बीच में आप नहीं बोलेंगे। नहीं, जहां पे मुझे एक एक, लगेगा ये बात शरीयत के खिलाफ हो रही है, मैं वहां टोक दूंगा। वहाँ फ़ौरन टोकने का नहीं। अब मेरी बारी में मैं बेशक। बोलूँगा तो आप फ़ौरन टोक दोगे तो मेरी बारी मुकम्मल होगी नहीं ना?
अब मेरी तो बारी वहां पे मुकम्मल पता होने के चलेगा ना बाद मेरा नहीं नहीं ऑब्जेक्शन है। वहाँ नहीं, सो ऑब्जेक्शन आपकी बारी में आप बोलिए कि आपने ये गलत लफ्ज बोला है, आपके इस बात पर ऑब्जेक्शन है, तब आपके बारी में बोलेंगे, तब मेरी भी बात मुकम्मल होगी, आपकी बात मुकम्मल होगी। तो बीच में आप कुछ भी बोले फौरन मैं टोक दूं तो आपकी बात मुकम्मल हुई नहीं, हो नहीं सकता तो है आप वही कुछ तो फिर बोलना पता चाहते थे। चलेगा ना, दोनों का बोले ना ना इंटरेक्ट ना ऑफ माइंड, वहां पता बात चलेगा। गलत, आपकी बातें जो भी गलती होगी मैं पूरा सुनूंगा, सुनने के बाद आपको 2 मिनट के अंदर मैं बोलूंगा कि आपने इस 2 मिनट में ये गलत बोला, तो आपकी नहीं, बात छूटी आप नहीं। मसला आपको है, मुझे नहीं है, मसला आपको है। और जिसने आपको मैं, जिसने दिया जैसा है आप आपको दावा मेरा कर रहे हैं ना, नंबर, नहीं जिस, हाँ मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, कुरान दावा कर रहा है, मैं दावा तो करने वाला मैं भी कौन होता है? मेरे हिसाब से कुरान दावा कर रहा है, मेरे अल्लाह हिसाब से ताला नहीं होता है, मेरे हिसाब से नहीं होता है, कुरान के हिसाब से होता है। कुरान के हिसाब से दो, ये आपके कहना है कि कुरान में ये दावा है, लेकिन मैं हाँ कह रहा हूँ वो दावा नहीं है कुरान में। मैं कह रहा हूँ वो दावा नहीं, आपका जो लफ्जी मफहूम है, जिस लफ्ज का, जिस आयत का मफहूम आप समझ रहे हैं, उस हम्म, आयत का असलाफ ने 1400 साल से सहाबा इकराम से लेकर आज तक वो मफहूम नहीं समझे, वो मफहूम आप नया समझ रहे हैं। तो आप सवाद आजम से, मसलक से, यानी दीन हक से आप हट गए हैं। दीन हक से हट गया हूँ। हाँ, आप हट गए हैं दीन हक से, इसलिए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो मेरा और मेरे रब का मामला है, मैं तो इस तो मामले में किसी को आपको दो नहीं समझता कोई हूँ। भी जब डिस्कस कर रहा है ये नहीं कहना कि आपका मसला है, मसला दोनों का है, आप खुद को आप हक तो पर यहाँ समझ पे रहे मुझे हैं। फतवा दे रहे हैं, मैं तो आपको मानता नहीं, तो आपके फतवा कहाँ से मान लूंगा कि आप दीन हक से मैं फिर भी गए? आपको आपकी फतवा को नहीं मानता ना, तो मैं इस तो तरह कोई बात फतवा नहीं देने होगी। वाला हूँ, मैं तो कोई बात आलिम इस नहीं हूँ। तरह होगी मैं कि तो आप भी पूरी बात मेरा सुने, आपका भी मसला है, मेरा भी मसला है। मिसाल के तौर पर आप मेरे मसला भाई हो, आपका है, नहीं नहीं बेशक मैं आपका भाई हूँ, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम। तो आप मुझे मुस्लिम समझ रहे हैं ना, तो मैं मैं तो सबको, बात पूरा मैं तो सुनिए। हर फिरके को जो कहते हैं अपने आप को फिरके, तो भी मैं उनको मुस्लिम ही समझता हूँ। अच्छा, तो बात यह है, तो आप पूरी बात मेरा सुनेंगे, हम्म, तो आपका भी, आप मेरे भाई हैं, आप जहन्नम में जा रहे हैं, तो मेरा मसला है ये, मेरे भाई जहन्नम में जा रहे हैं। बेशक इसी तरह बेशक अगर आपके आपके भाई, मुझे आप भाई समझते हैं, मैं जहन्नम की बेशक। तरफ जा रहा हूँ, तो आपका भी मसला हुआ कि हम्म मेरे भाई जहन्नम में ना जाए, मैं भाई को हम्म जहन्नम से बचाऊं, तो दोनों का मसला हुआ। तो इस तरह आप ये नहीं कह सकते मेरा कोई मसला नहीं है, आपका ही मसला है। जब हम्म, दोनों डिस्कस कर रहा है तो इसका मतलब है दोनों का मसला है। जी जी। हाँ, तो बात यह है, आप पहले कहे कि गिरोह, तो गिरोह हम्म, कौन से भाषा में है, और इस गिरोह को जन्नत में जो जाएंगे उसको फिरका नहीं कहा, गिरोह कहा, और गिरोह को बाद में आप कह रहे हैं कि गिरोह को शिया गिरोह, कह सकते अच्छा एक हैं। मिनट, गिरोह को मैं, आपने कहा ना किस जबान का, तो मैं कह रहा हूँ कुरान में शिया लफ्ज आया है, जिसका मतलब है जमात। जमात ग्रोह उर्दू वर्ड है, ये आप ले हम्म, सकते हैं ग्रोह को। अब आपको ये फिरका पता आप चलना बताइए, चाहिए, हाँ हाँ बल बोलिए। आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत हम्म, सारे लफ्ज मुतरादिफ होते हैं। मुतरादिफ मतलब एक ही लफ्ज के कई मायने, कई लफ्ज के एक लफ्ज होते हैं। हाँ, कई लफ्ज के क्या एक, आप मानते हैं अद्दीन युसरुन? दीन आसान है। तो फिर उसको लफ्जों में खेल के मुश्किल क्यों बना रहे लफ्ज जनाब? में खेल के मुश्किल कैसे बना रहे हैं, लफ्जों ये में खेलने से तो मुश्किल आप नहीं कह हो रहे रहे हैं ना। कि एक ही अल्फाज के मीनिंग होते, कुरान तो सिंपल है, अरबी अल्फाज में उतरा है। हाँ, तो अरबी अब आप अल्फाज जिसको में, मतलब जो चाहे, अल्लाह ने वादा ले लिया कुरान चेंज नहीं होगा, तो जिसका चाहे वो तर्जुमे से खेल छेड़छाड़ कर ले। तो इसलिए तो तर्जुमा से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं छेड़छाड़ कहाँ कर रहा हूँ यार, मैं तो हाँ, जो आप तर्जुमा छेड़छाड़ बताया कर गया, रहे हैं। बताइए फिर। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपने आयत पढ़ा कि जिन लोगों ने दीन में गिरोह हम्म, बंदी की, आप गिरोह बंदी दीन में कौन की? फिरका फिरका जिसने दीन में फिरका बनाया वो आया थे। हाँ, तो गिरोह फिरक मतलब बंदी, समझते ना, फिरक टूट के अलग हो जाना। हाँ, फिर्क जैसे का मतलब टूट मैं के अलग हो जाना नहीं है, हम्म, फिर्क का मतलब फर्क, फर्क करने वाला, अब उसमें फिर आप फर्क। इसको गूगल कीजिएगा, फिरक का हाँ, मतलब है टूट के अलग हो जाना। हाँ, गूगल, आप तो सिर्फ गूगल का तकलीद कर रहे हैं, आप बोले किसी को मैं फॉलो नहीं करता, गूगल को फॉलो कर रहे हैं आप। अब मतलब ये सुने ये आयत, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसके तो बाद अल्लाह, इससे एक मिलती जुलती आयत भी है कि कुछ अमल रहते हैं, बोले ना अपन अब इस दुनिया में रहते हैं, तो इस दुनिया में सीखने के लिए कुछ चीजें हैं, मौलाना, गूगल, यूट्यूब, उनके बयानात, ये तो बोले उनको थोड़ी ना फॉलो कर रहे, उनके जरिए फॉलो कर रहे हैं। तो इस इसमें भी जरिया, डिफरेंस है। जब हम कहते हैं जरिया को इख्तियार करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मानना है, नबी करीम हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का जो जरिया है, सहाबा इकराम, असलाफ, ताबीन, बुजुर्गान दीन, उन बुजुर्गों के
قول اور ان بزرگوں کے مفہوم کو بھی لینا پڑے گا. نئے سے آپ نیا مفہوم بیان کر کے نبی تک نہیں پہنچ سکتے. نبی تک پہنچنے کے یہ ذریعہ ہے صحابہ اکرام. صحابہ اکرام تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہے صحابہ اکرام کے شاگرد اساتذ، ان کے شاگرد اور ان کی کتابیں، بزرگان دین کے جو قرآن و حدیث کے مفہوم جن لوگوں نے تفسیر بیان کیے ہیں ان سب یہاں کو لینا تو پڑے وہی گا. کہہ رہا ہوں مولانا صاحب، یہ دنیا ہے، دنیا میں سب نے اپنے دکان کھولے رکھی ہے، سب نے اپنی تفسیریں لکھی ہے، ہاں، تفسیروں کا اپنا مطلب اخذ کیا ہے. آپ گروہ کس نے بنایا؟ ہم نے گروہ بنایا یا آپ نے گروہ بنایا؟ یہ ہم یہ ثابت کریں گے آج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ثابت کریں گے کہ فرقہ کون بنا. ہوں دیکھیے 1400 سال پہلے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے ہوں والے بھی کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے تھے، ہوں وہ مسجدوں پر قبضہ کیے. ہوں مسجدوں پر قبضہ کر کے ان لوگوں نے نماز بھی وہاں پڑھائے مدینہ شریف ہوں میں. تو صحابہ ہوں اکرام نے جب پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی سے جب پوچھا کہ ان کے پیچھے ہم نماز پڑھے، تو بعض صحابہ نے فتویٰ بھی دیا. حضرت علی نے بھی کہا کہ جو یہ ان کے نیک کام میں شریک ہو، ان کے برے کام میں شریک مت ہو. ہاں، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ برائی کا شروعات یہاں سے ہوئی، لیکن ان کے حد کفر تک نہیں پہنچی تھی. اس وجہ سے بعض صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور بعض نے اس کے باوجود حکم صحابہ آپ اکرام کو نے لگتا فتویٰ ہے مطلب یہاں سے برائی پھیلی؟ یہاں سے شروعات ہوئی. برائی تو حضرت عمر کے دنیا سے انتقال کرنے سے ہی پھیل گئی تھی، کیونکہ ہاں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میری امت کے بیچ میں فتنے کے اور اس کے بیچ میں دیوار ہے عمر، جب تک میری امت میں عمر ہے کوئی فتنہ نہ آئے گا. تو ہاں، فتنہ تو یہیں سے آ گیا حضرت عمر کے انتقال کے بعد سے. ہاں، حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عمر ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے فتنہ آیا، لیکن فتنہ اتنا زیادہ کھلے عام سر اونچا نہیں کر پایا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید ہونے کے بعد سے ایک فرقہ انہوں نے بنایا، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو گالی گلوچ کرنے والا شیعہ، یعنی یہ فرقہ ہو گیا شیعہ نہیں خارجی. نہیں نہیں نہیں، غلط. خارجی الگ ہے، خارجی اور شیعہ میں ڈیفرنس ہے. ڈیفرنس ہے، وہ تو پورے بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ تو بول رہے ہیں نہیں، آپ نے شیعہ کا جیسا کہ نہیں آپ نے شیعہ شیعہ کا الفاظ لیا. شیعہ شیعہ کا شیعہ میں آپ کو بتاؤں، شیعہ بنا مولا علی کے شہید کرنے کے بعد. یہ شیعہ فرقہ نا پولیٹیکلی بولے نا، اسلام میں پولیٹکس کی وجہ سے بنا ہے، سپورٹ کرنے کی وجہ سے، حضرت علی کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے. وہ دوسرے جو ہے گروہ، وہ بنو امیہ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے اہل سنت بنا مطلب. لیکن اب کہتے ہیں ہم لوگ کہ اہل سنت اللہ کے نبی سے لیتے ہوئے چلتے آیا، شیعہ یہاں سے دین سے نکلے یا انہوں نے اپنی گروہ بندی کی. نہیں، وہ پولیٹیکل ایک فرقہ ہے. وہ حضرت امام علی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ بنا ہے، انہوں نے کہیں سے دین نہیں چھوڑا. ہاں، انہوں نے اپنے اس میں ماتم لایا، بہت سی چیزیں خرابیاں لائی، اس سے یہ نہیں کہ وہ دین سے نکل گئے. ہاں، ان میں وہ خرابیاں آئی. دین سے کیوں نکل نہیں گئے شیعہ؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ، شیعوں کی جو معتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ہاں، سوائے 3 صحابہ کے سب مرتد ہو گئے تھے نبی کے بعد. تو یہ تو آپ مانتے ہو؟ مطلب آپ مانتے ہیں صحابہ کو نہ ماننے والے یا خلیفۃ المسلمین کو نہ ماننے والے کافر ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ماننے والا کافر ہے. تو پھر جو امام علی کی خلافت کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. امام علی کی خلافت کو جب اجماع چاروں خلیفہ کو ماننے والا اجماع ہے نا، اجماع جب ہوا اس کے بعد سے جو نہیں مانے گا، اجماع کا منکر بھی کافر ہے. دیکھیے، آپ اپنے الفاظ پہ قائم رکھیے گا. قائم رہیں اور گے. صحابہ کو گالی دینے والا کیسا؟ صحابہ کو گالی دینے والا سخت گمراہ ہے، بے دین ہے. بے دین ہے. تو آپ کال چالو رکھیے، میں آپ کی ریفرنس کے لیے لے کے آتا ہوں حدیث سے. مجھے بتائیے گا، آپ کہہ رہے میں گم رہا ہوں، تو میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. میں کسی کے ایمان پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن بات چلیے آپ اس وقت مت جانا کہ میں صحابہ کی گمراہ، مطلب ان صحابہ کو گمراہ سمجھ رہا ہوں یا میں ان کو میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے سوالات ہیں، میں نے بہت جگہ پوچھے ہیں. جی ٹھیک ہے، میں ایک حدیث لے کے آتا ہوں. بتانا پہلے یہ کنفرم کرنا یہ حدیث صحیح ہے، بعد میں اس کے اپن تفصیلات پہ جائیں گے، بعد میں بہت کچھ پہ جائے گے. ٹھیک ہے، بتائیے.
बस मैं वही चेक कर रहा हूँ। मुझे फिर व्हाट्सएप पे पहले भेज दीजिए हदीस, ताकि मैं भी पढ़कर बताऊं, नहीं, ये आपने मेरा हदीस पढ़कर क्या नहीं, समझे। असल में ये दूसरा फोन है मेरा, तो इस पे मैं मतलब कुछ आइडिया नहीं है मुझे, मैं फिर भी बता रहा हूँ ना आपको। नहीं, आप बताने से तो नहीं मैं भरोसा, जैसा आप शुरू में कहा ना, आपकी फतवा पर मैं नहीं, भरोसा मैं कैसे फतवा करूं। नहीं, मैं नहीं, मैं आपको आपके बता, नहीं बताने मैं पर कहाँ हदीस में कह रहा हूँ लफ्ज आप है ना। माने, कहाँ कह रहा हूँ मैं आपको माने, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको माने, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, पहले मैं जो बात बता रहा हूँ आप देख ले, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वो बुक का, आप वो देख ले, ठीक। नहीं, रेफरेंस अभी आप भेजोगे, आपके पास अगर है तो व्हाट्सएप पे आप मुझे शेयर करोगे, तब तो मैं देखूंगा। वही अब मैं मेरे ढूंढ पास लूँ किताब मौजूद नहीं है। रुकिए, आप वही देखोगे तो मैं इधर कॉल चालू रखते हुए भी मैं पढ़कर देख सकता हूँ। आप बोलते रहोगे तो मैं इधर सुन भी सकता हूँ, आपको जवाब भी दे नहीं, मैं सकता हूँ। मिलेगी तो मैं आपको भेजता हूँ, क्योंकि आपका नंबर सेव नहीं है, सेव करना पड़ेगा, रुक जाइए। एक काम करें, फिर आप नंबर सेव करके वो जो नहीं नहीं, पढ़ रहे हैं, हम्म, 2 मिनट में आप वापस कॉल कीजिए एक मिनट, व्हाट्सएप नहीं पे नहीं नहीं नहीं, भेजकर। एक मिल गई, एक मिली है मुझे, एक मिली है, हम्म, मैं वो एक भेजता हूँ। जी। ये 88 आपका नंबर है ना? हाँ, पहला एक सिंपल भेजा हूँ, आप ही पढ़िए, आप ही समझाइए। सिंपल आप क्या भेजे हैं, देखिए, देखता हूँ। हम्म, ये तो उर्दू में लिखा हुआ ये भेजे आपने, किताब, असल किताब का ओरिजिनल नीचे, किताब का फोटो नीचे, भेजिए। नहीं, नीचे सारे रेफरेंसेस लिखे, आप चेक कर रेफरेंस लीजिएगा। कोई भी लिखकर रेफरेंस दे सकता है, तो रेफरेंस की आप बात वही, पर एतबार नहीं मैंने होता। क्या कहा आपको, वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई नहीं, कर अभी लीजिए। बात करते करते आप जो पढ़ रहे हो ओरिजिनल किताब से, आप जब फोटो भेजोगे मैं इधर देखूंगा, आप उधर से नीचे, कॉल में बात करोगे, मैं इधर देखकर जवाब दूंगा। ये किताब रेफरेंस कोई भी किताब का कोई भी दे सकता है। मैं भी एक पोस्ट बना के उसमें बहुत सारे रेफरेंस देकर आपको भेज दूंगा, आप मानोगे? नहीं मानोगे। रेफरेंस देखिए, रेफरेंस से बात नहीं होती, आप आलिम बात है, ओरिजिनल किताब से आप होती है। आलिम है, बात ओरिजिनल किताब से होती आप है। आलिम है, हाँ। आप आलिम है, आपको तो इल्म होगा, अच्छा, मैं तो सबसे आबिद पहले हूँ। सबसे पहले आप कुरान से हम बात करते हैं। सहाबा के बारे में आप जो भी दावा करेंगे, कुरान से दावा करेंगे और कुरान से हम्म, दलील देंगे। और मैं भी सहाबा के बारे में कुरान से दावा करूंगा, कुरान से दलील दूंगा। बताइए, कुरान में सहाबा के बारे में शान में क्या लिखा है, ठीक है, मैं और आप आपको सहाबा पर क्या बुखारी एतराज का है। फोटो, रुक जाइए, बुखारी का रेफरेंस देता हूँ, रेफरेंस लीजिए आपको बुक है, ओरिजिनल किताब का फोटो देना, ओरिजिनल बुखारी किताब शरीफ का के। फोटो, ये लो। हाँ, बुखारी लिखा हुआ होना चाहिए ऊपर। हाँ, इसमें क्या क्या बता रहे हैं इसमें आप। देख लीजिए, अब आपको आता है ना पढ़ने, आप आलिम हैं, हाँ। आप पढ़ लीजिए, मैं सुनता हूँ। नहीं, आपने क्या इसमें दावा क्या है वो बताइए ना, फिर मैं उस दावा के मुताबिक पढ़ूंगा ना। आप पढ़ के साहबा को गाली देने वाला बेदीन है, हाँ, यही यही मसला था, देख लीजिए, सहाबा को गाली देने वाला बेदीन है। उनके ऊपर लान तान करने वाला बेदीन है, हाँ, बेदीन है। उनको बुरा कहने वाला बेदीन है। हाँ, ठीक है, पढ़ लीजिए अब। आप पढ़िए। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है ना। नहीं, जितनी अच्छी भी हो आप पढ़िए, आप दावा किए ना, आप पढ़िए, फिर मैं उसके तस्हीह करूंगा मैं। 6220, बुकैर बिन मस्मार ने आमिर बिन साद बिन अबी वकास से, उन्होंने अपने वालिद से रवायत की कि हज़रत माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साद रजी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि आपको इससे क्या चीज़ रोकती है कि आप अबू तुराब यानी हज़रत अली इब्न तालिब रजी अल्लाह तआला को बुरा कहे। उन्होंने जवाब दिया, कौन फरमा रहा है? अबू सुफियान पर फरमा रहे कि आप हज़रत अली को बुरा क्यों नहीं कहते, क्योंकि जबकि मैं, वो तो आगे की बहुत सारी रेफरेंस है, मैंने तो हुक्म दे रखा है। हम्म। उन्होंने जवाब दिया, जब तक मुझे 3 बातें याद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कही थी, मैं हरगिज इन्हें बुरा नहीं कहूँगा। यानी बनु उमैया के लोगों ने हज़रत अली को मिंबर रसूल से, बहुत सारे है वाक़ये है, बहुत हाँ, सारी रेफरेंस है, आपको भी पता होगा, मिंबर से गाय, और यहाँ पूछ रहे, उनसे सवाल कर रहे। सवाल कर रहे हैं, सवाल बहुत सारे वजह से सवाल किया जा सकता है। जैसा आप कोई जना, गलत अब काम, आप आलिम आप हैं, इसका आप आलिम मतलब हैं, देखिए, हाँ, आप देखिए, दूसरे लोग समझो, मिसाल के तौर पर, मिसाल ऐसा मैं एक समझा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। हम्म, दूसरे आदमी गिबत कर रहे हैं रोजा रख के, आप रोजा रख के खामोश है, तो मैं आपको पूछूंगा
کہ آپ کس لیے آپ دوسرے لوگ جو غیبت کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوا کہ میں آپ کو غیبت کرنے کا حکم دے رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو احساس دلا رہا ہوں کہ نہیں دیکھو یہ نہیں خاموش تو ہے بندہ، تم بھی خاموش اس میں رہنا بھی چاہیے، بہت غیبت ساری نہیں کرنا روایتیں چاہیے. ہیں، ممبر رسول سے بیٹھ کے حضرت علی کو گالیاں لعن طعن کی گئی ہے. یہ کون سی اور کتاب ایک میں ہے؟ نہیں بخاری پر پہلے بات کی ہے، بخاری پر بھی اس میں جو بات لکھا ہے اس میں تو ہاں گالی نہ دیا گیا ہے نہ دینے کا حکم ہے. اس میں صرف پوچھا گیا ہے، پوچھنا احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ پوچھنا حکم دینے کے انسان لیے کب ہوتا ہے. پوچھتا ہے تم گالی کیوں نہیں دے رہے؟ تو حضرت گالی علی کیوں کو نہیں دے کیوں رہا ہے؟ میں پوچھ بھی رہے؟ آپ روزہ رکھ کے جب دوسرے لوگ آپ کے سامنے غیبت کر رہے ہیں میں آپ کو پوچھوں گا بھائی تم غیبت کیوں نہیں کر رہے ہو، ارے تو آپ مولانا، بولو گے نا کہ ارے غیبت. مولانا ایک، تو آپ خاموش رہو نا، میری بات پوری سنو، میری بات ہاں پوری ہاں سنو. جب آپ روزہ رکھ کے خاموش ہو، دوسرے لوگ غیبت کر رہے ہیں تو میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ کیوں غیبت نہیں کر رہے ہو. تو آپ جب بولو گے تو وہ بات دوسروں کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ بندہ صحیح ہے، روزہ رکھ کے غیبت کرنے سے روزے کی ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو غیبت کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں دوسرے کو احساس دلانے کے لیے. اسی طرح کسی سوال پوچھا جاتا ہے مجمع میں، جب سوال پوچھتا ہے کوئی سوال پوچھنے والا تاکہ پورے محفل والوں کو بات معلوم ہو، اس لیے پوچھتا ہے. تو علی کی فضیلت کیا ہے؟ علی کی فضیلت پوچھنے کے لیے سوال پوچھا گیا یہاں، نہ ارے کہ مولانا مولانا نہ علی کو گالی دینے کے لیے. مت کریے مولانا، بہت ہنسی آ رہی ہے مولانا، مت کریے. ہنسی تم کو فضیلت آئے گی نا، کیونکہ صحابہ کے تم یہ بات بتاؤ، حضرت امیر معاویہ صحابی ہے یا نہیں؟ ہے نا، صحابی رسول ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم برا کہتے ہو تو تم بے دین ہو کہ نہیں؟ میں کہاں برا کہتا ہوں، میں تو ان کا حضرت علی نے ان کا معاملہ اللہ تک بولے، میں نے حضرت علی فرماتے وہ بھی ریفرنس کے ساتھ دیتا ہوں آپ کو، میں نے امیر معاویہ کو معاف نہیں کیا، میرا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. کون سی کتاب میں لکھا ہے معاف نہیں کیا؟ ہاں یہ بھی آپ کو میں دیتا ہوں، اس کا بھی یہ آپ کو کتاب کے ساتھ دیتا ہوں، یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے. وہی کہا نا، یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ اب بخاری مسلم میں ہی ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹینشن نہ لیجئے، میں پوری کی ریفرنس کے ساتھ دوں گا، ایس کے ساتھ. نہیں بتاؤ نا کون سی کتاب میں کیا ہے علی کو میں معاف، آپ کو کہہ امیر معاویہ کو معاف نہیں کروں گا، ایسا ہاں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں نہیں فرمایا. اگر میں ثابت کر دوں گا تو پھر کہیں بھی ثابت نہیں کر پاؤ گے. اگر سمجھو، اگر ہاں ثابت بھی کرو تو قرآن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نرم دل ہے ان کے، اللہ نرم قرآن میں فرمایا کہ ان کے دلوں کو الفت ڈال دیا، محبت ڈال دیا ہے، اچھا اور ان کے آپ دلوں ایک سے منٹ سنیے، یا ساری قرآن کی آیت، نہیں میں ٹوکنا نہیں، اس بات پہ وہی قرآن کی آیت جو یوز کر رہے ہیں میں سناتا ہوں آپ کو. کیا اللہ کے نبی پہ یزید نے ایمان لایا تھا؟ یزید نے، ہاں یزید کا ایمان ثابت نہیں ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں، کیا اس نے اللہ کے نبی کو دیکھ کے ایمان لایا تھا؟ نہیں. وہ تابعین میں آتا ہے، مطلب ایک ایسا شرح پکڑ رہا ہو، تابعین میں آتا ہے وہ. جب ایمان والا ہو تبھی تابعی ہوتا ہے. نہیں تو امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے، اس کے شہید کرنے سے پہلے کہاں پوچھ رہا ہوں میں، شہید کرنے سے پہلے مسلمان تھا. وہی پوچھ رہا ہوں، کیا صحابی میں تھا؟ نہیں، صحابی میں نہیں تھا. پھر اس بات پہ آپ سرچ کر لیجئے گا. کیا سرچ کریں گے؟ صحابی یزید صحابی صحابی یا کسے نہیں؟ کہتے، صحابی کسے کہتے؟ جس نے اللہ کے نبی کو زندگی میں دیکھ کے اللہ کے نبی پہ ایمان لایا. ہاں، تو جا کے کر لی، اس نے تو لایا ایمان. یزید کے بارے میں پوچھ رہے ہو یا امیر معاویہ کے بارے میں نہیں، پوچھ رہے یزید کے. ہو؟ یزید تو نبی کے زمانے میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ ایمان نبی کو دیکھ کر ایمان لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اچھا پھر ایک سوال ایک اور ہے، بہت ہے مطلب آپ کے لیے، تو مجھے بتائیے، میرے سوال صرف ابھی سوال شروع ہو گئے، تو امام حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یزید ہی تھا، یزید کا اور یزید کا ماننے یزید والا اکیلا تھا. تھا؟ یزید کی فوج کتنی بڑی تھی؟ 2 لاکھ کا لشکر تھا شاید، 1 لاکھ 2 لاکھ کا. 22,000 تھا، اس سے ثابت ہے اچھا تاریخ کی ٹھیک ہے، کتاب سے. 22,000 تھا. 22,000 میں کون تھے؟ مسلمان تھے؟ ہاں، نام کے مسلمان ہی تھے. صحابہ تھے؟ صحابہ کے بیٹے تھے؟ تابعین تھے؟ صحابہ کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی تھے. صحابی کے بیٹے ہونا الگ بات ہے، صحابی ہونا الگ بات ہے. بیٹے کی غلطی باپ پر نہیں ڈال سکتے. ارے میں کہاں مطلب آپ کے بولنے کا تو مطلب صحابی ہے، تھے کر کے کیوں بول رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بھی صحابی نہیں تھے. تم کو کوئی بھی صحابی نہیں تھے؟ کوئی بھی صحابی نہیں میں تھے. قسم خدا بول رہا ہوں آپ کو، اہل تشیع سے بھیڑنا نہیں، ورنہ کپڑے اتار کے نچائے گے اپنوں کو.
नहीं, अहले तशय्युअ से कैसे भिन्न नहीं बोल रहे हैं, अहले तशय्युअ की औकात नहीं है हमारे सामने बात नहीं करें। वही कह रहा हूँ मैं, वरना वो तुम्हारी पे ही तुम्हारी किताबें इतनी फेंक के मारेगी ना, अस्तगफिरुल्लाह ऐसा कहते हो। यानी आप अहले तशय्युअ में से हो? अब तुम मुझे जो समझना है समझो, मैं तो अपने आप को मुस्लिम समझूंगा। हाँ, आपको जो हदीस चाहिए थी ना, इन नहीं, पे आप भी जब इतने बड़े दावा का अहले तशय्युअ की खूबी बयान कर रहे हो, उनकी शान बता रहे हो, तो आप हाँ उनमें से जिनका होता है ना, उनका ही शान बयान करता है। आप जब अहले सुन्नत की बुराई कर रहे हो, अहले तशय्युअ की शान बयान कर रहे हो, तो आप अरे फिर अहले अहले तशय्युअ में सुन्नत से वो हो, बताओ जमात ना। है, अहले सुन्नत जो कहते हैं ना अपने आप को, वो जमात है जिन्होंने इतनी बड़ी वो खदीरे गुम की हदीस छुपा के रखी। जबकि हमको ये पढ़ाया गया बचपन से कि इमाम हुसैन को शियाओं ने शहीद किया। दूसरी हदीस, लोग जब शिया कहते थे ना कि मौला कहते तो हम लोग उनको काफिर समझते थे, लेकिन जब हमारे बात पे ये हदीस पता चली ना, इतनी छुपाई गई है, इतनी छुपाई गई, मन कुंतु मौला वहाजा फाजा अली मौला, ये हदीस छुपाई गई है। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं। ये हदीस छुपाई गई है, हाँ नहीं नहीं नहीं, हमारी मिंबर किताब से में बताई नहीं है। गई है। हमारी किताब में, वही तो कह रहा हूँ, किताब में है तभी तो पता चली। तो किताब में है तो हम छुपाए कैसे? अगर छुपाते तो हमारी किताब में होती। हाँ, आप ये छुपाने का जो इल्जाम लगा रहे हो, शियाओं ने छुपाया है, कुरान को ही छुपाया है शियाओं ने। क्या छुपाया कुरान को, बताइए। शियाओं की किताब में है कि कुरान जो है, जो असली कुरान है वो गार में छुपे हुए हैं। वो असली कुरान क़यामत से पहले इमाम मेहदी के सामने आखिरी इमाम मेहदी लेके आएंगे। अब इस वक्त कुरान भी असली किताब नहीं है, जब कुरान को ही शियाओं ने छुपाया है और हमको छुपाने का इल्जाम लगा रहे हैं। कौन से हदीस हमने छुपाया है? मैंने यही कह रहा हूँ, मैंने उनके बयानात भी सुने, उनके बड़े बड़े उलमाओं के बयानात भी सुने, उन्होंने तो इससे इनकार किया सीधा सीधा। सबसे पहले आप गौर से मेरी बात 1 मिनट सुनिए। आप भी बोलते जा रहे हैं, मैं भी बोलते जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। बात यह है, जब सबसे पहले मिर्जा शैतान का फॉलोवर होता है, तब वो शियाओं की और तमाम दुश्मनों की बातें अच्छी लगने लगती है और तमाम बुजुर्गों की बातें उसको बुरी लगने लगती है। यही बीमारी आपके अंदर आ गई है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। आप बताइए, शिया हमारे कौन सी चीजें हमने छुपाया है, वो पहले इल्जाम आप साबित करेंगे। खलीफा के ऊपर तलवार उठाना कैसा? खलीफा के ऊपर तलवार उठाना, उनसे जंग करना कैसा? खलीफा के जंग करना कैसा? जंग करना गलत है। जंगे जमल, जंगे सफ़ीन, जंगे नहरवान के बारे में क्या कहेंगे मौलाना? हाँ, तो गलत फहमी की बुनियाद पे हुई है। अम्मा आयशा से गलत फहमी की बुनियाद पे भी उन्होंने जंग रोक दी। जंगे जमल के बाद उन्होंने जंग नहीं लड़ी, और बाकी 2 जंगों के बाद भी जंग रुकी नहीं। इमाम हजरत अली को शहीद कर दिया गया, तब तक जंग नहीं रुकी। इमाम हुसैन आए, जंगे सफ़ीन पार्ट 2 की तैयारियां हुई, जंग हुई, उसमें फिर उन्होंने कुरान उठाया, फिर मामला किया, फिर उन्होंने शराइत पेश की। शराइत में ये लिखा कि मेरे बाद इमाम हुसैन खलीफा बनेंगे, लेकिन अपने बाद यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन खलीफा बनेंगे? इमाम हसन खलीफा बनेंगे ना? हाँ, तो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनकर गया, उनका पहले इंतकाल हो गया, ठीक है। अब सुनो, खलीफा बनकर जंग हुई, जंग पहले हुई या इमाम हसन का सुलह पहले हुई? पहला से जंग हुई मौलाना। मेरी बात पूरी सुनो, अब मेरी बात 2 मिनट गौर से सुनो। आप जो जंग हुई, जितने भी बुराई बयान कर रहे हो, जितने भी तलवार उठाए, जंग किए, सारी गलतियां बाप के ऊपर तलवार उठाए और बेटा उनसे सुलह करे। बेटा वफादार है कि बेवफा है? मतलब अहले बैत से, मतलब अल्लाह के नबी की सारी हदीसें मतलब झूठी मुनकिर। अल्लाह के नबी तलवार उठाए, हजरत सुनिए ना, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग छोड़ के क्यों चले जाते? वो सारी बातें बाद में, पहली मेरे सवाल का जवाब यहाँ से तो बातें असल यहीं से तो शुरू हुई है। वो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जंग छोड़ के क्यों जाते? जंग छोड़ के गए, उनका इज्तिहाद था। नहीं, इज्तिहाद नहीं था, उन्होंने अल्लाह के नबी की हदीस सुन रखी थी, जो मौला अली के लिए अल्लाह ताला, हजरत अल्लाह के नबी ने फरमाई कि ए जुबैर, क्या तू अल्लाह के नबी से, हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता है? बोले बेशक मैं करता हूँ। बोले तू उस वक्त अली हक पे होएगा जब तू इसके खिलाफ तलवार उठा रहा होगा। जब मौला अली ने बात कही ना, उनको याद दिलाई ना, तो वो जंग छोड़ के चले गए। हाँ, तो याद दिलाए, जो जिनको याद नहीं दिलाया गया, तो याद दिलाना असल बात। अब पूरे गौर से सुनो, पूरे गौर से, तुम्हारी बात सुन लिया, मैं बताते जा रहा हूँ, आपको बताते जा रहा हूँ। सारे आप ही बताते जाओगे, बात खुलासा तब होगी जब मैं भी बताऊं, आप भी बताओगे। दीजिए ना, मेरी बात खत्म होने दीजिए। बोलिए। एक वक्त के उनकी एक बहाना, मैं तो बहाना ही समझता हूँ, अब हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बना के
اہل بیت سے ان کا حق چھینا گیا، اہل بیت کے خلاف تلواریں اٹھائی گئی، اہل بیت سے تین جنگیں لڑی، اجتہادی غلطی بول کے، غلطی کا مطلب ہے ایک بار ہو گئی دوسری بار پشیمانی ہوتی ہے، لیکن 3 جنگیں لڑ لی، لیکن انہوں نے اپنی ادھر شام میں بیٹھ کے اپنی خلافت سنبھالے رکھی، وہاں بھی خلافت کا مطلب انہوں نے ڈنڈورا پیٹ دیا، میں خلیفہ ہوں، یہاں پہ امام علی خلیفہ ہے، 2 خلافت بن گئی اس وقت، 3 جنگیں ہو گئی۔ جی یہ تو قرآن کا حکم تھا، اس لیے امام حسن نے انہوں نے جنگ کے دوران ان سے صلح کی، وہ تو امام علی مولا علی سے بھی کی تھی انہوں نے، لیکن کیا انہوں نے اس کے بعد جنگ نہیں کی؟ قرآن کا حکم تھا، کون سے آیات کا حکم تھا بتائیے؟ آپ کو نہیں پتا کہ میں اللہ کے نبی کی نہیں قرآن بھی بتا، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ میرا آپ نے قرآن کہا تو قرآن میں کی آپ کو آیات بتا بتائیے۔ رہا ہوں نا، قرآن کا حکم ہے جب میدان میں کوئی غیر مسلم بھی کسی مسلمان مطلب غیر مسلم بھی مسلمان کے سامنے امان مانگے یا جنگ بندی کرے تو یہ حق ہے کہ بھائی وہ بھی بند کرے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آگے اللہ کے نبی کی حدیث ہے امام حسن کو لے کے کہ میرا ایک میرا بتانے لگے کہ میری نسل میں ہوگا، ایسا بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جب میری 2 گروہ ہیں گے ان میں سے جنگ بندی کر دے گا وہ، تو میرے کو ایک بات بتائیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ عمار بن یاسر کو شہید کرنے والا گروہ باغی ہوگا، یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا شہید کرنے والا باغی جماعت کا ہوگا، تو وہ باغی جماعت ہے کس نے کہ نہیں؟ شہید کیا؟ کس نے شہید کیا نام بتاؤ؟ آپ مجھے نہیں جاننا، میرے کو پتا ہے وہ مجھے جنگ میں نہیں شہید جاننا ہوئے، تو جنگ میں نہیں کون تھا؟ جاننا جنگ تو آپ کی حکم لگاتے ہو، جانتے بھی جنگ کے نہیں سپہ حکم بھی سالار لگاتے تھے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے سپہ سالار، تو کون باغی جماعت ہوئی؟ اللہ کے نبی فرمایا جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، میں آپ کو اس کا میں ریفرنس بھی دوں گا، آپ سارے علی میں ریفرنس جانتے ہو آپ گے۔ نے دیے، میری بات نہیں میں ایک اور مجھے بتا رہا ہوں، میں ایک اور بتا رہا ہوں، ایڈ کر رہا ہوں، آپ میں ہی ایڈ بتا رہا کرتے ہوں، جا ایک رہے اور ہیں، آپ ایڈ ہی کر رہا ہوں، بولتے میں جا آپ رہے کو ہیں، مجھے بتاتے بولنے جا رہا نہیں ہوں، میں دے آپ رہے کو ہو۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، میں بتاتے جا آپ رہا ہوں شروعات۔ مجھے کب بولنے دو گے؟ آپ اب اس میں بھی بولنے کی بات رہ گئی، بولیے، ٹھیک ہے بولیے بولنے دو گے تب تو نا۔ بولیے۔ تو بات یہ ہے، پہلی بات رک گئی وہاں، میں بھول گیا پھر کیا بولنا چاہ رہا تھا، آپ بیچ میں مجھے بولنے نہیں دیے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا اور اللہ کا حکم بھی قرآن کی آیات آپ بتائے بالکل صحیح ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی کب اللہ علیہ کب وسلم نے کب فرمایا، صلح کیا؟ کب پوری بات صلح سنو پھر بیچ میں ایک منٹ، کب صلح کیا؟ یہ بات رہنی چاہیے، کب صلح کیا؟ جنگ کے میدان میں کیا ایسا صرف شرائط پیش ہوئی؟ سنو، میں بولنا پوری بات بولنے دو نہیں پھر خالی میں نہیں مولانا، میں معذرت چاہوں گا، لیکن یہ بتائیے جنگ کے میدان میں صلح کیا کہ ایسی آپ آمنے سامنے؟ جنگ کے میدان میں صلح کیا نا، جب امیر معاویہ کی طرف سے صلح کا پیغام آیا، کیا آپ مانتے ہیں 40,000 کا لشکر لے کے امام حسین کھڑے تھے میدان میں؟ ہاں تو صلح کیا، کس اور نے صلح کی دعوت دی تھی؟ صلح کی ساری باتیں میں بتا رہا ہوں، سنو، ہاں صلح کی باتیں میں بتا رہا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر مسجد کے منبر پہ گود میں لے کر فرمایا کہ ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرے اس بیٹے کی شان یہ ہے کہ یہ بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرے گا اللہ تعالیٰ، یہ میرے بیٹے کے ذریعے سے، میرے بیٹے کی شان ہے۔ تو ایک بیٹے کی شان ظاہر ہوئی، یہ صلح مجبوری میں نہیں تھی بلکہ شان تھا، مجبوری میں کوئی صلح کرے تو وہ شان نہیں ہوتی، یہ شان ہے صلح امام حسن امت کو رضی۔ بچانے کے لیے تھی، یہ صلح امت کو بچانے کے لیے تھی، ہاں تو یہ نہیں۔ شاندار کام، امت کو بچانے کا جو شاندار کام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوئے فرمایا، دو مسلمانوں کے گروہ، یعنی صلح نہیں بلکہ بیعت، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانا، اپنا امیر مانا، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ساری حکومت ان کو دے دی، اور دونوں گروہ کو مسلمان بتایا جا رہا ہے۔ اور باغی آپ جو جماعت بھی عمار بتایا بن جا رہا یاسر، ہے، باغی جماعت بھی بتایا جا رہا ہے۔ باغی جماعت نہیں بتایا، دو ایک ساتھ تضاد بیانی
نبی کے زبان سے نہیں ہوتی. تضاد بیانی آپ جیسے لوگ کر سکتے ہیں, نبی نہیں کر مولانا میں سکتے. بھی اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں, میں اللہ کے نبی حدیث کی حدیث جو بتا رہا ہوں. حدیث عمار کو بن سمجھنا, اس یاسر لیے تو کو دونوں قتل حدیث. کرنے والی گروہ باقی, امیر المومنین کے خلاف تلوار اٹھانے والی جماعت باقی. اللہ کے آپ اللہ کے امام حسن کے بارے میں ایک حدیث بتا رہے, میں کیا حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے بارے میں حدیثیں نہیں پتا تھی کہ جس طرف علی کھڑا ہوگا اس طرف حق کھڑا ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, ایک طرف اللہ کے نبی جا رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے, اللہ کے نبی کی چپل ٹوٹ گئی, وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی چپل بنانے لگے, تو دونوں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے کی طرف نکل گئے. تو اللہ کے نبی فرماتے جس طرح میں نے اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تھی, اس طرح علی, نام نہیں لیا پہلے, انہوں نے بتایا کہ اس طرح تم میں سے ایک شخص مسلمانوں میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے واپس سے تلوار اٹھائے گا. سمجھے؟ اور آگے سنیے گا, تو اللہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فرماتے کیا اللہ کے نبی وہ میں ہوں؟ بولے نہیں, وہ ہے جو میری چپلیں سیدھی کر رہا ہے, بنا رہا ہے. کہ اللہ کے نبی کو حدیث یہ پتہ نہیں تھا. اما عائشہ کیوں ہٹی, انہیں بھی پتہ چل گیا تھا لوگ کیا چاہتے. کیا اما عائشہ سے امیر امت المومنین مطلب آپ امت بات کی کرتے ماں, کرتے انہوں نے کیوں بہت نہیں جنگ جذباتی صفین, ہو گئے. پوری بات جنگ جمل کے بعد نہروان صفین کیوں نہیں لڑی؟ اس انہوں نے طرح کیوں علیحدہ, ساری رات انہوں بھی نے بات پوری ہوگی. زندگی امام علی مولا علی سے معافی کیوں طلب کی اس جنگ کے لیے؟ اب ساری رات بھی بات ہوگی نا, بات کا نتیجہ نہیں نکلے گا, اس لیے بات مولانا مکمل. آپ میری بات ادھورا میں, آپ اللہ بیچ کی میں کیوں حدیث, روک رہے ہیں؟ بیچ میں میں مجھے اللہ کے میں آپ صرف کتنی کہہ رہا دیر ہوں, بولے, کتنی دیر میں بولے. صرف سنیے نا, میں بات میں بحث کرنے کے لیے نہیں ہوں. نہیں, لکم آپ دینکم پوری ولی بات دین, آپ تمہارا بولتے دین جا رہے ہیں, تمہاری مجھے طرف, مکمل ہمارا بات دین بولنے نہیں ہماری. دے رہے ہیں. سنیے آدھی نا, بات پہ آپ میں مجھے کہہ روک رہا دے ہوں, رہے ہیں. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں لکم دینکم ولی, جو کہہ رہے نا بحث, آپ کا دین آپ نہیں, کی آپ طرف, بول کے میرا آپ دین بھاگ میری رہے طرف. ہیں. آپ لکم دینکم میں ولیہ دین بھاگ, بول کے آپ کا میں دین کہیں الگ, آپ پہلے تو کہیں مجھے بھاگ مسلمان, مجھے میں کہیں مسلمان نہیں اپنا بھاگنے دینی والا. بھائی سمجھے, پھر آپ لکم دینکم ولیہ دین کہاں سے آ گیا؟ نہیں, اس میں آپ کہہ مجھے رہے کافر ہیں, میں سمجھتے آپ ہو؟ کو سنیے نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس آپ میں مجھے معاملے کافر میں آپ سمجھتے ہو؟ اپنی طرف, آپ آپ امیر کافر معاویہ کی سمجھتے ہو؟ طرف. لکم دینکم, ہمارا دونوں کا دین اگر ایک ہے تو اب لکم دینکم ولیہ دین, یہ آیت یہاں بے موقع ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا بھائی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, ہم امیر معاویہ کے لیے نرمی رکھتے, برا بلا نہیں کہتے, لیکن ان کو حق پہ نہیں کہتے. آپ ان کے حق پہ سمجھتے ہیں, ہم مولا علی کو. دو طرف حق نہیں ہوتا ہے, اگر حق ایک ہی طرف ہوتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. حق ایک ہی طرف ہوتا ہے, ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے, حق ایک ہی طرف ہوتا تو ہے. حق مولا علی کی طرف تھا, تو دوسری طرف کیا تھا؟ باغی تھا, باطل تھا, کیا تھا مولانا؟ مجھ سے سننا چاہوں گا. اچھا, دوسری طرف اجتہادی خطا تھا وہاں. کتنی بار وہ خطا, کتنے سال چلی امام, پوری زندگی. کیا مولا, یہ حدیث ہے نا, اللہ کے نبی نے سنائی تھی, علی تو تب تک مطلب اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک تیری داڑھی مبارک خون سے مطلب لال نہیں. تو اللہ کے نبی حضرت علی فرماتے تھے, یا اللہ, ایسی امت کا حال لکھنے سے پہلے میں آج 13 سال پہلے میں انتقال کیوں نہ کر گیا, میری امت کا حال لکھ کے روتے تھے. اتنا مولا علی کو اکیلا چھوڑ دیا گیا, اکیلا. اچھا, اکیلا میری اہل شام نے خلافت کے خلاف تلوار اٹھائی. ارے اجتہادی غلطی کا نام مت دیجیے گا مولانا, اجتہادی مت غلطی کی دیجیے جو گا. حدیث ہے, جو اجتہادی خطا ہے, اس پر بھی ایک اجر ملے گا. یہ حدیث آپ نہیں مانتے؟ یہ حضرت, یہ امام ابو حنیفہ کی ہے کہ اس معاملے میں یہ آپ ہر جگہ حدیثیں فٹ کرتے نہ چلیے گا. تو یہ فٹ ہوتا ہے جہاں فٹ ہوتا ہے وہی وہاں کہہ فٹ رہا ہوں, کریں یہ گے. میں نے اس کو اجتہادی غلطی کسے کہتے ہیں مولانا؟ ایک بار ہوتی ہے, 2 بار ہوتی ہے, یہ تو ہوتی جا رہی ہے. ہوتی جا رہی ہے. اب میری بات, وہ جو اچھا سنیے, پہلے صلح روک کہہ رہے, دیے تھے, صلح کی پہلی شرط, صلح کی شرطوں میں تھا کہ میرے بعد امام حسین خلیفہ بنے گے. جبکہ معلوم تھا اس وقت حضرت امیر معاویہ کے گھر میں ریشم کا کاروبار ہوتا تھا, بہت کچھ گناہ ہوتے تھے, ان کو پتا تھا ان کی نسل سے ایسا یزید نکلنے والا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پتا تھی کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو؟ اے معاویہ, اگر تو اس وقت زندہ ہوگا, تیری آل میری آل پہ تلوار اٹھائے گی, اس وقت تو رحم کرنا. کہاں گیا تھا وہ رحم؟ بات آپ کی, میں بیچ میں جو بات رک گئی تھی وہ بات مکمل کروں, پھر آپ جدھر جدھر لے جائیں ادھر ادھر جاؤں. میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں, میں صرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی, جتنے بھی ظلم آپ بتا رہے ہیں, اگر یہ ساری باتیں دیکھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری حکومت دے دے, صلح کرے, تو وہ بیٹا باپ کا وفادار بیٹا ہے یا نافرمان بیٹا ہے؟ وہ مجھے بتائیے. وہ تو اپنے نبی کی امت کو بچانے امام والا حسن فیصلہ رضی ہے. اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے وفادار ہے کیا یا نہیں؟ علی سے زیادہ حضرت امام حسن, کیا علی سے زیادہ امام حسن کا مرتبہ ہے؟ علی سے زیادہ امام حسن کا مرتبہ؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں, وہ تو ہمارے نظر میں, تو اہل سنت کے نظر میں 4 خلفاء سب سے افضل ہے, اس کے بعد دوسرے عشرہ مبشرہ ہیں,
اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اہل بیت اطہر ہے، اور اس کے بعد بدری صحابہ ہے، اس کے بعد جو بعد پہلے ایمان لائے اس کی پہلی فضیلت، اور بعد میں ایمان لائے اس کی بعد میں فضیلت. یہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک. کیا امیر معاویہ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی تھی میرے صحابہ کو گالی نہ دینا؟ اب میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے ہاں آپ بولیے صرف سوال بولیے کریں. میں بولیے. پوچھ رہا ہوں کہ حضرت امام ہاں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے وفادار تھے یا نہیں؟ تو باپ کے کیا وفادار انہوں تھے؟ نے اپنے باپ کی زندگی میں امیر باپ کے معاویہ سے وفادار تھے یعنی اپنے ابا تھے؟ کی زندگی میں کیا وفادار انہوں تھے نے تو امیر معاویہ وفادار کی تھے بولیے، نہیں انہوں نے نافرمان اپنے تھے تو سنیے نافرمان بولیے. سنیے میں تو کہوں گا باپ بڑا یا دین بڑا؟ پھر دوسرا سوال ہے، ایک سوال کا جواب دے کے سوال کیجیے. نہیں مولانا، سوال میں ہی سوال ہے، باپ بڑا یا دین بڑا؟ باپ تو خود دین ہے، باپ ہاں ہی دین ہے، علی ہی دین ہے. جب دین است حسین، تو دین کے خلاف دین است تلوار اٹھائی، حسین، حسین ہی دین دین کے ہے. خلاف تو تلوار حسین اگر اٹھائی، دین دین ہو کے تو خلاف علی دین تلوار نہیں ہے. اٹھائی. دین کو کیوں، دین سے کیوں الگ کر رہے ہیں علی کو؟ ارے علی کا دشمن تو نہیں آپ ٹھہرے. نہیں 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 آپ مولانا، علی کا آپ کی دشمن نہیں ٹھہرے. نہیں 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 دین علی تو دین ہے. اور سوال، آپ کا سوال بیکار ہو گیا. آپ دوسرا میرے سوال کا جواب دیجئے. آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کے وفادار مانتے ہیں یا باپ کا نافرمان مانتے ہیں؟ اتنا سوال ہے میرا. اب باپ آپ کا سوال بھی کریں گے، سنیے، سوال کا جواب دوں گا. باپ کی وفاداری انہوں نے کبھی امیر معاویہ سے تو حضرت باپ کے علی کی وفادار، زندگی میں سوال ہو امیر گیا، معاویہ سے نتیجے تک حضرت پہنچنا علی، ہے. سنیے میرا سوال میرا جواب سن لیجئے. حضرت علی کی زندگی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی امیر معاویہ سے کبھی بھی کوئی صلح نہیں کی. تو باپ جب کے گزر ذمہ دار جانے کے باپ کے، بعد آپ 6 کے مہینے کی حکومت رکھنے کے بعد کتنے نادانی ہے آپ کے اندر. دیکھیے، باپ کی زندگی میں ساری ذمہ داری باپ کی تھی، بیٹا تو باپ کے تابع تھے. بیٹا کیوں باپ کے سامنے دوسرے جا کے صلح کرنے جائیں گے؟ جب باپ کا وفات ہو گیا، باپ شہید ہوئے، اس کے بعد ساری ذمہ داری بیٹے پر آئی، اور وہ بیٹا جو باپ کے ساتھ آپ کے کہنے کے مطابق زندگی بھر دشمنی کیا، اتنے بڑے دشمن سمجھ کر باپ کے دشمن سے ہاتھ ملانا، دشمنی نہیں، یہ نافرمان نہیں بیٹا کا کام ہے دشمنی. یا فرما بردار سنیے بیٹے کا؟ آپ کے حساب سے غلط الفاظ، اتنے غلط الفاظ. اتنے غلط الفاظ آپ کے حساب سے اہل بنتا ہے، بیت ہے، ہمارے یہ حساب سے اہل نہیں. بیت ہے، یہ مسلمانوں سے ذاتی اتنے دشمنی غلط نہیں رکھتے. الفاظ، اتنے یہ غلط ذاتی الفاظ آپ کے دشمنی حساب نہیں سے رکھتے، بنتا یہ ہے، اہل ہمارے بیت حساب سے ہے، نہیں بنتا. یہ اہل بیت ہے، یہ ذاتی دشمنی کے قائل نہیں ہے. یہ اتنی ساری غلط الفاظ ہے نا، آپ کے حساب سے بنتا ہے. ہمارے حساب سے کیا ہے معلوم؟ ہمارے حساب سے بولتا ہوں. ہمارے حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ میں بیان فرمایا، وہ میرا دینی بھائی ہے، ان کے ایمان میں ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. وہ صرف مجھ پہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ حضرت عثمان کے قتل میں میں شامل ہوں. یہ مجھ پر اس کا الزام ہے اور میں اس الزام سے بری ہوں، اور میرا اس الزام کا اللہ بہتر جاننے والا. ٹھیک ہے، سنیے. یہ حدیث ہے، میں بات ایکسپٹ آدھی آپ یہ بات. اب میں 10 منٹ آپ کا سنوں گا. میں 10 منٹ آپ کا سنوں گا. میں 2 منٹ میرا آخر میں بولنے دیجیے گا. آپ بولنے پوری بات بولنے ہی نہیں دیتے. آپ میں ٹھیک ہے، غلطی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، غلطی کا آپ اتنا شکار جلد ہونے بازی پہ، کیوں کرتے ہیں؟ غلطی بولنے کا کیوں نہیں شکار دے ہونے رہے؟ پہ غلطی کا شکار ہونے پہ جنگ لڑتے، دوسری طرف خلافت کا اعلان کرتے ہیں. ہاں، غلطی کا شکار ہونے پہ اتنے بڑے بڑے عمل کرتے. پہلے صحابہ کو نہ دینے والا کافر، دوسرے صحابہ کی بات نہ ماننے والا کافر، چوتھے صحابہ پہ جیسی بات آتی ہے ان پہ تلوار اٹھانے والا اجتہادی غلطی پہ. صحیح ہے. بات آپ کی ہو گئی. تو پوری بات بولنے نہیں دیتے، اس لیے بات نتیجہ تک نہیں پہنچتی. اب میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر باپ کے وفادار بیٹے ہیں تو وفادار بیٹے نے دشمن سے صلح کیا؟ نہیں، دشمن سے صلح نہیں کیا. حضرت علی کے دشمن نہیں تھے، بلکہ غلط فہمی کا شکار کیوں ہوئے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کا بہانہ، ایک اتنا بڑا واقعہ جو نبی کے داماد، ڈبل داماد ذی النورین اور ذی النورین کو شہید کرنا، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ کیا اور مولا علی شہید پہ کرنے اتنا کے بڑا بعد الزام لگانا اتنا چھوٹا واقعہ ہے؟ اہل بیت پہ اتنا الزام بڑا لگانا نہیں، الزام لگانا ہے، یہاں بڑا پر اللہ کے نبی کے خاندان پہ الزام لگانا، یہ بڑی بات الزام ہے. نہیں ہے. میں بول رہا ہوں الزام نہیں ہے. میں ابھی بات کروں، مکمل سنو گے سب سمجھ میں آئے گا. بات یہ ہے کہ حضرت عثمان شہید ہونے کے بعد ساری ذمہ داری علی پر آئی، حضرت علی پر. اب حضرت علی کو مولا کیوں نہیں کہتے ان کو؟ مولا کہتے ہیں، ضرور کہتے ہیں. اب ساری بات جب حضرت علی بولے تو بھی کافی ہے.
مولا کہنے بھی کافی. اب ساری القابات کے ساتھ جب جلدی جلدی بات کرنا ہوتا ہے تو ایک لقب کافی ہے، ایک ٹائٹل کافی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری ذمہ داری ہو گئی. اب حضرت عثمان قتل ہوئے، ایک خلیفہ قتل ہوئے. خلیفہ تو کیا ہے کہ معمولی انسان بھی قتل ہو تو اس قتل کو انصاف دلانا خلیفہ کا کام ہوتا ہے. جب خلیفہ نے انصاف نہیں دیا تو انصاف پوچھنے کا رشتہ داروں کو حق ہے. حضرت امیر معاویہ رشتہ دار تھے. بیچ میں نہ بولنے دو، بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولو. حضرت علی نے کہا میری خلافت ابھی ایک دم ڈاما ڈول ہے، مضبوط نہیں ہے، مجھے وقت دیجیے، میں چن چن کے بدلا لوں گا. یہ بات بتانا بھول جاتے ہیں. مضبوط کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ خلیفہ مضبوط نہیں ہے، کمزوری ان کی ہے. کمزوری ان کی ہے تو غلطی ان کی. کمزوری لوگوں کی ہے کہ ان کی ہے؟ دین خارجی لوگوں نے 40 دن نمازیں پڑھائے، مطلب امام حسین، امام عثمان رضی اللہ کی بھی کمزوری تھی. جس کی کمزوری ہے وہ اس کے لیے عذر اس کے اوپر ہے. جس کی کمزوری ہے، کمزوری تھی مطلب. ہاں تو کمزوری خلیفہ کی کمزوری ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ درست تھا. تو مولا علی نے بھی برابر فرمایا ان کو، مجھے مولا علی نے بھی برابر فرمائے تم کہ مجھے تھوڑا وقت دو. خارجی نے 40 دن آپ خود جانتے ہیں نمازیں پڑھائی ہے. یہاں پہ انسان اور مسلمان اور خارجی یہودیوں کے بیچ میں مطلب سمجھ لینا اتنا مطلب انہوں نے پھیلا دیا تھا. بولے مجھے وقت دو، میں چن کے بدلا لوں گا. نہیں، لیکن آپ تو جنگ اماں عائشہ کو بھیج کے جنگ جمل کرانے پہ تل گئے. اچھا ایک سوال کا جواب دو. انصاف میں دیری کرنا کیا انصاف ہے کہ نا انصافی ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پتا تھی کیا؟ جس طرف علی ہے اس طرف حق ہے. کیا امام اہل بیت کے اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کے حدیثوں کا پتہ نہیں تھا؟ اہل بیت اللہ کے نبی کا خاندان کے بارے میں پتہ نہیں تھا؟ ہاں تو اس لیے امام علی کو جانتے نہیں تھے ساری لوگ. چیزیں دیکھتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو باپ کا دشمن نہیں سمجھا. وہ تو باپ کا دشمن نہیں سمجھا، اس لیے تم سمجھ رہے ہو تم خود دشمن ہو. نہیں سمجھا، تم خود علی کا دشمن ہو، حسن کا دشمن ہو. حسن کا دشمن تم ہو. امام حسن مولا حسن کا دشمن تم ہو. اس لیے مولا حسن نے دشمن نہیں سمجھا. جنگ نہروان کوئی اور لڑے. سب جنگ لڑنے کے بعد صلح کیے. مطلب کیا ہوا؟ سارے جنگ کی جو غلطیاں ہیں بیٹے نے معاف کیا، لیکن تم معاف نہیں کر رہے ہو. اس لیے تم کو دشمنی کرنا ہے. تم کو سارے جنگ ہونے کے بعد صلح کیا. صلح کے بعد پھر جنگ کیوں اٹھا رہے ہو؟ پھر صلح کے بعد پھر جنگ ہوئی، کربلا ہوا. کربلا کے بعد کربلا ہوا. امیر معاویہ نے کربلا کیا. ہاں، اختیارات کس نے دیے یزید کے ہاتھ میں؟ کس نے بنایا یزید کو خلیفہ؟ امام حسن نے بنائے، امام حسین نے بنائے. خلیفہ کس نے بنایا؟ تو بنانے کے بعد کس نے بنایا؟ کسی نے نہیں بنایا. ارے ماں قسم، کسی نے نہیں بنایا. اللہ اکبر، اللہ ایسی پکڑ کرے گا نا، کسی نے نہیں بنایا. کوثر پہ نہیں ملے گی. بات یاد رکھنا، وہ خود سازش کے تحت خلیفہ بنا، امام بنا سازش کے تحت. کیونکہ جیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی دشمنوں کا جو ہے اندر چھپے ہوئے دشمن پنپ رہے تھے، اسی طرح امیر معاویہ کے دربار میں بھی بہت سارے چھپے ہوئے دشمن پنپ رہے تھے. وہ چھپے ہوئے دشمن کا تیسرا گروہ، اس کو ہی باغی گروہ کہا گیا. امیر معاویہ کے گروہ کو باغی گروہ نہیں کہا گیا. حدیث صاف لفظ ہے، جہاں دونوں گروہ کو مسلمان بتایا تو مسلمان باغی نہیں ہے اور باغی مسلمان نہیں ہے. پھر آپ نے غلط جگہ فٹ کی ہے. یہ حدیث جو تھی نا خارجی والی، یہ امام مولا علی، حضرت امیر معاویہ اور خارجی کے بیچ میں یہ حدیث تھی. کون سی؟ یہاں تو یزید کا معاملہ ہی نہیں تھا. غلط جگہ غلط باتیں نہ پیش کرو مولانا. خود نہیں سمجھ پا رہے ہو تم کیا کہتے ہو. تم خود سمجھ نہیں پا رہے ہو. یہ سارے انجینئر مرزا کی شیطانیات کا نتیجہ ہے. انجینئر مرزا کے جو چیلے ہوتے ہیں ویسے ہی نادان ہوتے ہیں. اللہ کی قسم، میں نہ انجینئر مرزا کو مانتا ہوں، نہ میں امام احمد رضا کو مانتا ہوں، نہ میں اشرف علی تھانوی کو مانتا ہوں. تم کسی کو بھی نہیں مانتے نا، وہ ابلیس کو ماننے والا ہوتا ہے. جو کسی ایک کو ماننے والا دکھتا ہے میں نے پہلے ہی بات کیا، میں نے تو پہلے ہی بات، جو جس کا ماننے والا دکھتا نہیں، جس کو مانتے ہو وہ دکھتا نہیں تو سمجھ لینا کہ وہ شیطان کا ماننے والا ہے. اس لیے تم شیطان کے ماننے والے کی طرح بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ورنہ ایک کے تابع ہو کے زندگی گزارنا ہے میرے بھائی. اس طرح کے آوارہ گردی اچھی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے آوارہ گردی مولانا، میں مبتلا ہو میرے بھائی. دیکھو ٹھیک ہے علی مولانا. کے دشمن، علی کے دشمن اگر سمجھتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے دشمن سمجھتے تو باپ کا اتنا وفادار بیٹا باپ کے دشمن سے ہاتھ ملاتے. یہی سب سے بڑی کیوں نہ ملاتے؟ پہلے پوائنٹ یہ ہے. امت مسلمہ ختم ہو رہی تھی، جنگوں پہ جنگیں ہو رہی تھی، مسلمان کھلے عام قتل عام ہو رہے تھے. کیا امام تو حسن نے امام حسن کے پاس اتنی امام طاقت حسین نے تھی. کونے میں بیٹھ امام کے ان کو حسن کے اپنے پاس گھر جب میں بلا 40,000 بلا لشکر کے تھے، مسلمان 40,000 بھی بچتے ہیں، 40,000 ایک سارے مسلمان بھی ختم ہو جائے، باپ کے دشمن سے صلح کرنا اچھی بات نہیں ہے. باپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی سب سے بڑی غلطی ہے، دشمن اگر ہے. میں تو لیکن ایک اور دشمن حدیث نہیں بتایا نا، سمجھے. عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا گروہ باغی ہے. کس نے تو قتل کرایا مجھے بتائے عمار بن ذرا. یاسر کے گروہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے گروہ تیسرے ہیں. ارے ماں تیسرے قسم گروہ، آدھے یار. معاذ اللہ استغفر سنو اللہ، تیسرے استغفر گروہ اللہ، کیسے ہے وہ استغفر سنو. اللہ. تیسرے گروہ کیسے ہے سنو. دونوں گروہ میں صلح ہونے والا تھا، تیسرا گروہ بیچ میں آ کر دونوں طرف پتھراؤ کیے. جب جا کر تیسرا گروہ بیچ میں گھسے ہوئے تھے، حضرت علی کی طرف بھی عثمان کے قاتل دونوں طرف تھے. عثمان کے قاتل اس وقت ایسا یونیفارم نہیں تھا، کسی کا آئیڈینٹی کارڈ نہیں تھا کہ آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کر کون کہاں کا رہنے والا، کہاں جب سے میں آیا نے ہے یہ پتا آپ کو چلتا. حضرت علی کے لیے کہا تو آپ نے کہا حضرت علی کی کمزوری ہے یہ تو یہ ان دونوں کی خلیفہ کمزوری ہے، میں تو کہہ کمزوری رہا ہے. ہوں دونوں کی ارے کمزوری تھی. اور کمزوری سمجھ کر ہمیں درگزر کرنا، صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہنے سے 1000 بار سوچنا کہ کسی صحابی کی غلطی نہیں ہے، وہاں غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاف کیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاف کیا، لیکن میں اس تم کو معاف نہیں کر مولانا رہے ہو. اس کے لیے آپ کو حدیث نکال کے دوں اس گا، لیے معافی کہا نہیں رضی ملی ہے. اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ ایک اللہ اور سے راضی ہے، ایک لیکن اور تم ان کو حدیث راضی بتا نہیں. دیتا ہوں، ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں اس کے اوپر. جامع کوثر پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہو گئے، ہاتھ میں وہ لے کے پیالہ، اور فرمائے کہ ان میں سے تو کچھ میرے جہنم کی طرف سے، ان کو نہیں منع کر دیا، بولے کہ ان میں سے تو میں کچھ کو جانتا ہوں، میرے صحابہ میں سے تھے. مطلب اللہ کے نبی کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا شیعہ رافضیوں کی کتاب سے لے کے آتے ہو کہاں سے. خصاص علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تم کو ایک اور ریفرنس بھیجا ہوں، خالی اس کا معاویہ یہ ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کرتے کرتے اب سارے صحابہ کی برائی کرنے پر آ گئے. میں کہاں صحابہ کی، میں تو اللہ کے نبی کی حدیث سے بتا رہا اسی حدیث کے لفظ بڑھا ہوں. کر شیعہ لوگ جو ہے سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. میں تو حضرت امیر مہدیہ کو کافر نہیں کہتا ہوں. تو پھر تم یہ جو کہہ رہے ہو میں میرے کہہ دین رہا کو ہوں بدل دیا. جب بات ہوگی اگر تم جو علی حدیث کی، پیش کر اہل رہے ہو، بیت کی، تم جب حدیث بات پیش کر ہوگی رہے ہو، تم سنتے نہیں ہو. پوری بات سن کر پھر تم کو اعتراض کرنے کا پورا موقع دیتا ہوں، پورے بات بولنے دیتا ہوں، پھر بھی میرے بارے میں بولتے ہو. میرے بات ایک ساتھ لفظ ٹکراتا ہے. ریکارڈ کر رہا مولانا ہوں آپ تمہارا میری کوئی کال، سوال کا جواب ہی نہیں دیتے ہو مولانا. جواب دے رہا ہوں نا، تم بیچ میں اچھا کیوں ایک بولتے بات ہو. بتائیے، اما عائشہ نے وہ جنگ کے بعد، اچھا ایک بات بتائیے، بنو امیہ کا نام لیتا ہوں میں. کیا مکہ پہ حملہ کرایا تھا؟ کعبہ بیت اللہ میں حملہ کرایا تھا؟ کب؟ میں تم سے آپ عالم ہیں، میں پوچھ رہا ہوں. بنو امیہ کا جو دور یہ تھا، بنو امیہ میں بھی بہت سارے انصاف پسند بادشاہ گزرے، بہت سارے عبداللہ ظالم بن بھی گزرے. عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز، صرف ایک عمر بن عبدالعزیز. ہاں، اور ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید بھی تھے. بے شک ہارون رشید. اب ایسا نام لیجئے، کیا قبلہ قبلہ اول پہ، قبلہ دوم پہ، ٹھیک ہے، ابھی آپ ان قبلہ اول سمجھتے ہیں کیونکہ بیت المقدس ہے نہیں، ان پہ وہاں پہ حملہ کیا گیا. جنہوں نے اندر پناہ لی ہے ان کو قتل کیا گیا. شاید وہ عبداللہ بن زبیر، اور کون تھے، عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ان کو قتل کیا گیا. حجاج بن یوسف ظالم تھا. حجاج بن یوسف کس کے اوپر تھا، کس کے حکم سے تھا؟ کس کے حکم سے تھا بولو تو آپ بتائیے نا، میں پڑھا ہوں. پڑھے ہیں تو میں نہیں پڑھا. حجاج بن یوسف کس کے نہیں، حکم سے عالم تھا؟ تو آپ ہے، عالم آپ عالم ہے. کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کتاب، دنیا کے ہر کتاب پڑھے ہو سکتا ہے یہ نہ پڑھا، یہ کوئی حدیث میں نہیں نہیں. مولانا، عالم حجاج کا بن یوسف مطلب کے ہے، بارے میں نہیں، جنہوں نے قتیبہ بن مسلم، بتا رہا نام لے رہا ہوں، اور نام لے رہا ہوں آپ کو. قتیبہ بن مسلم کون ہے معلوم ہے؟ خراسان کا شیر. آگے نام لوں، موسیٰ بن نصیر، فاتح افریقہ. اور بتاؤ نام کیا لوں، ہوا اس کے بعد کیا ہے. کیا کیا کیے ان کے ساتھ بنو امیہ نے، اللہ سب جانتا ہے. تو بنو امیہ تو سارے بنو امیہ کو تم دوشی نہیں ٹھہرا آپ سکتے. بولے کہ حضرت عثمان کو بھی آپ اس میں کاؤنٹ کر رہے ہو.
ارے ان کی پوری خلافت ہی ہے بھائی، اہل مکہ سے دشمنی لیتے ہوئے گزری ہے. اہل مکہ سے دشمنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ارے دیکھو کیا غلط جا رہے ہو، میں آپ کو بنی امیہ کی بات بتا رہا ہوں بھائی، تو حضرت یہ یزید کے بعد کا واقعہ بنو بتا امیہ رہا کو ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوڑ کر تم کہہ رہے ہو نا؟ نہیں نہیں نہیں، نہیں کہہ رہے ہو. پھر بنو امیہ، سارے بنو امیہ جب مطلب طور پر کہو گے بنو امیہ تو سب آئیں گے نا اس میں. حضرت عثمان بھی آئیں گے، اور اس میں حضرت ہارون رشید، اور ہارون رشید تو عباسی تھے، بنو امیہ نہیں تھے، عباسی تھے. اور پھر یہ عمر بن عبدالعزیز. تو ایسے جو انصاف پسند خلیفہ تھے ان کے اوپر بھی بات آئے گی. تو بنو امیہ کی طرف مت جاؤ. بات ہمارا آپ کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کی برائی نہیں کرنا، ان کی تعظیم کرنا، بس یہ بات ختم. تم جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو، اللہ راضی ہے، پھر تم کیوں برائی کرتے ہو؟ میں مولانا میں نے کبھی برائی نہیں کی، میں نے جو تم کہہ بکوں رہے ہو میں نا ساری نہیں، برائی، اس میں جس برائی نے بیان کرنا، ان کے لیے دل آپ میں کو کیچڑ بولا نا، رکھنا. جس نے نہیں، ارے رضی بغض اللہ علی تو عنہ کا لوگوں کے مطلب دل کیا؟ میں ہے، بغض علی تو لوگوں کے دل میں ہے. بغض علی نہیں تھے. ارے جب ہم مولانا کہنا تو ہماری بات یہ ہے، میں کہہ رہا ہماری ہوں، بات میں نے یہ ہے ابھی بھی کہ میں صحابہ پہ ہوں مولا، بہت جلدی غلط سمجھتے. نہیں، بغض علی رضی لوگوں کے اللہ دل میں عنہم. تھے. تم نے اس بات میں کم سے کم 10 بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب کیا ہے؟ میں تو اللہ کہہ راضی رہا ہے. ہوں، میں ان کو یہ نہیں کہ میں حق پہ نہیں سمجھ رہا ہوں، ان کو میں گالی تو نہیں دے رہا تم ہوں، میں کچھ برا بھی بلا نہیں سمجھو، کہہ رہا ہوں. ہم کب سمجھ رہے ہیں کہ وہ جب جنگ کر رہے تھے تو وہ حق پہ نہیں تھے، حق پہ علی ہی تھے، حق پہ علی ہی مولانا تھے. جس ان تو کی یہی غلط کہہ فہمی. رہا ہوں، آپ کے جس بندے نے آپ کو انفارمیشن دی نا کہ میں دین سے گمراہ کر رہا ہوں، یہی بات تھی اور کوئی بات نہیں تھی. ان کو کہنا کہ دین سیکھو، بعد میں دوسروں کے خلاف میری یہ الزام اٹھاؤ. بتاؤ تم، ایک بات میرے، اللہ ان سے راضی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ ہاں، تعالیٰ عنہ سے اللہ راضی ہے؟ یہ تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے، میں تو کیسا تم بتاؤں؟ کہہ رہے ہو، تم 10 بار کہے تمہاری بات جھوٹ ہے. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، تم جھوٹے ہو. ارے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، میں اللہ شاید اللہ راضی ہو، میں نہیں جانتا ہوں. اللہ مجھ سے یعنی راضی پھر ہے نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے نہیں، یہ میں نہیں جانتا ہوں. میں ان کے بارے میں کیا عقائد رکھوں بتاؤ مولانا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، تمام جو بھی کلمہ پڑھے نبی کے سامنے، وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اور جو تم نے جو صحابی کے بارے سنیے، آپ کو میں ٹھیک ہے، آپ کو میرا چاہیے نا، میرا خالی یہ جاننے کے لیے، بے شک اللہ ان سے راضی ہے، لیکن میں آپ کو وہ حدیث دوں گا، امام علی کی حدیث دوں گا، کہ یہ حدیث دوں گا میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ. لیکن کہنا سنیے انکار ہے. میں سنیے، دیکھو انکار کسی یہ نہیں، بات کہہ کے، میرا کسی اور بات معاویہ کہہ کا کے، معاملہ اللہ پر ہے، میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ پر ہے. میں نے میں ابھی ہے نہیں میرے پاس، میں آپ کو اس کا ریفرنس واٹس ایپ پہ معاذ بک اللہ، کے ساتھ دوں استغفر گا. اللہ، استغفر اللہ. تمہارے ساتھ امیر معاویہ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ پر تو میرے چھوڑ رہے ہو. مولانا جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ عشق علی میں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو میں یہی سمپل بات اٹھی تھی، میں نے کہا یہ سب تمہارے دوست کو کہا جس نے آپ کو پہنچایا، میں نے کہا یہ واقعی گزرے. لوگوں نے نا جس طرح اللہ کے نبی کو گئے دنیا سے 50 سال نہیں ہوئے، اور پورے آل رسول کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا، سوائے زین العابدین کو چھوڑ کے. وہ بیمار تھے اور وہ اللہ کی منشا تھی، ان سے اللہ کی نسل چلے گی. تو سوچئے اپنی امت کا کیا معاملہ ہے. میں بات اٹھی تھی فلسطین کے مسئلے پہ کہ مسلمان بزدل ہے، مسلمان، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہوگے تو تم پہ ظلم نہیں ہوگا. ہم مومن نہیں ہیں اس لیے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے اس بات پہ مسئلہ اٹھا تھا، بات گھومتے گھومتے وہاں تک گئی تھی. وہ تمہارا بندہ جاہل، حدیث سے ثابت تمہارا ہے. بندہ جاہل، اس نے تم کو غلط انفارمیشن دے کے میرے پاس نہیں بھیجا. میں نے تو میرا معاملہ صحیح بتایا. انفارمیشن دیا. تم کو صحابہ سے بھی دشمنی ہے، اور مومن کو تم بزدل مومن نہیں ہو سکتا بولے. حدیث میں ہے کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے. تو مومن ہے لیکن بزدل ہے. اللہ کے ابھی بھی نبی تو کروڑوں مسلمان مومن میں ابھی ہے، ہم یہ مومن ہے، لیکن ہماری وہ بزدلی. توکل تو اللہ کے اوپر والی جو آیت ہے، مطلب وہ اس کا مطلب آپ انحراف کر رہے ہیں. کون سی آیت؟ کمزور وہ جو توکل تو اللہ کے اوپر جو آیت ہے، میں آپ کو اس کا بھی ایسس بھیجوں گا. اچھا، توکل تو اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ مومن. ارے حدیث سے، صحیح نہیں حدیث سے مولانا، اس ثابت کے ہے، اوپر وہ آیت کا ہے مفہوم ہے. میں آپ کو صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث. اس لیے جو اہل قرآن دعویٰ کمزوری، کرتا ہے حدیث، سب حدیث ان کا اپنے مسلمان مطلبی. بزدل نہیں، مسلمان کمزوری دکھا سکتا ہے، بزدل نہیں ہوگا. صحیح حدیث میں دکھاؤں گا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے.
تو مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر صحابی آپ نے پوچھا یا بتائیے، رسول میں میری اللہ، بتاتا یا ہوں، رسول آپ اللہ میں آپ اپنی مومن، بتاتا ہوں۔ پھر بات بیچ میں کیوں بولتے ہو؟ میں پوری حدیث ریفرنس بول رہا ہوں، پھر بھی بیچ جناب، میں بڑبڑا رہے ہو۔ جناب ریفرنس دو، ریفرنس۔ ایسا میں ریفرنس کسی میں کی پیش کہی ہوئی کر بات دوں گا۔ سے، کسی کہی ہوئی بات پہ میں یقین نہیں کرتا ہوں۔ اچھا میں کیسا چلو، آپ یہ کو حدیث واٹس ایپ اگر پہ، ہوگی، ہاں حدیث صحیح حدیث ہوگی تو یقین ہوگا نا ہاں، اور میں میرے اس کے اوپر دوں گا قرآن کی آیت، یقین اس ہوگا کے نا؟ اوپر، یعنی صحیح حدیث ہوگا تو اس کے اوپر قرآن کی آیت ہوئی۔ مفسرین محدثین نے اس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت نہیں دیا، اور تم نے جو ٹھیک ہے، کہا رضی ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ عنہم، لیکن کہنا انکار ہے۔ رضی اللہ ان سے راضی ہے۔ آپ نے میرے کہا پاس تو اللہ کہ کے بے نبی کی شک بہترین امیر حدیث ہے، معاویہ سے اللہ راضی ہے، لیکن کہنا کیا ہے اس میں؟ لیکن کہنا ہے جو ان کے نہیں، اعمال تھے لیکن نہیں حضرت ہے اس علی میں، کو لے کے، حضرت اس علی کو میں لے کے لیکن جنگیں ہی تھی، اس نہیں کا ہے۔ حضرت جنگ، امیر معاویہ سے اللہ راضی ہے۔ اب ان کی جو غلطیاں دکھ رہا ہے وہ غلطیاں معاف ہو گئی۔ اللہ معاف تعالیٰ ہو نے گئی۔ جب ان کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا، وہ سمجھ گئے کہ ہمیں میرے باپ کے وفادار ہی تھے، لیکن غلطیاں ہوئی تھی تو وہ غلطیاں صلح میں اگر معاف کرتا ہوں۔ وفادار تھے تو امام حسین کو دے دیتے خلافت، ہاں، امام حسن کو دے دیتے خلافت۔ جس کو بھی دینا تھا وہ خلافت دینے کی بات الگ ہے، خلافت دینے کی بات الگ ہے۔ صلح پہلے تو صلح کی بات، پہلے صلح ایک بات کو کس نے فائنل بھیجا؟ کرو، ایک بات کو فائنل کرو، دوسری بات کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جب باپ کے دشمن کو بیٹا صلح نہیں کر سکتے، باپ کے دشمن کے ساتھ بیٹا ہاتھ نہیں ملا سکتے، حکومت نہیں دے سکتے، تو باپ کے دشمن کو کیوں دیا؟ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ اس کا تعالیٰ مطلب دشمن کو نہیں دیا ہے، دشمن کو نہیں دیا ہے، امیر وفادار کو ہی المومنین دیا ہے۔ امیر غلط المومنین فہمیاں ہو سکتی ہے۔ ایک وقت پہ 2 خلافت قائم کی، اللہ کے نبی کا نظام کمزور کیا۔ دو خلافت قائم کرنے کے پیچھے وہ ان کی کمزوری تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمزوری تھی۔ ارے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ۔ تو قاتل مقتول کو انصاف دینا حکومت کا کام نہیں تھا۔ دہرا کے بار بار، جتنے بار دہراؤ گے اتنی بار وہی بات آئے گی، خیبر والے شخص پہ تم کمزوری کا الزام لگا رہے ہو، تو پھر انصاف کیوں خیبر نہیں دیا؟ والے شخص پہ تم کمزوری کا الزام لگا رہے ہو۔ تو تم اللہ خود اکبر، الزام اللہ۔ لگائے شروع میں، تم خود میں سنو، کہاں لگا رہا ہوں تم مولانا، خود سنو، میں تمہاری کہاں، ریکارڈنگ 2 تم خود خلافت سنو، قائم ہو جائے شروع گی، سے 2 سنو۔ خلافت قائم ہو رہی ہے، اللہ کے نظام، اللہ کے نبی کے اصل نظام کو میں کمزور کر جب دیا گمراہی گیا۔ تمہارے دل میں آ گئی نا، گمراہی دل میں گھر کر گئی، اب تم سمجھو گے ہاں، نہیں، بار بار پھرا کے وہی بات تم دہراؤ گے، وہی بات آئے گی۔ تم نے شروع میں کہا نا کہ حضرت عثمان کے قاتل کو انصاف، ابھی خلافت کمزور ہے، تو ہاں، خلافت کمزور ہے، ابھی خلیفہ کمزور ہے، تو کمزوری کا الزام تم لگائے شروع میں، اب تم بھول گئے، اپنی بات بھول گئے، تمہاری خلافت بات تم کمزور کا خود بھول مطلب گئے۔ ہے خلیفہ کمزور ہے، ہاں، تو خلافت کمزور ہے تو خلیفہ بھی کمزور ہے، تبھی تو خلافت کمزور ہے۔ اور یہ اس چیز کے سے تم اپنی الگ خلافت قائم کر لیں گے وہاں پہ مضبوط۔ تو خلافت قائم کون کرے جب انہوں مطلب نے انصاف نہیں دیا؟ آپ ہے نا، جب جنگ ہوئی، ابھی آپ کے بات کا مطلب ہے آپ وہ خلیفۃ المسلمین میں مولا علی کو ہٹا کے امیر معاویہ کو رکھیے، ان کی خلافت کو مت کاؤنٹ کیجیے، کیونکہ ان امیر کی خلافت معاویہ تو رضی کمزور اللہ تھی۔ تعالیٰ عنہ خود کو خلیفہ کہے تو بھی خلیفہ نہیں، خلیفہ بادشاہ چار ہی۔ بادشاہ ہاں، بادشاہ، خلافت اور بادشاہت میں یہی ڈیفرنس ہے۔ ہاں بادشاہت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہے، جی، ایک دم برابر، اس بات پہ ہاں میں راضی ہوں۔ ہاں، تو بادشاہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خلافت کے سلطان خلاف العادل تلوار اٹھانا یہ بری بات ہے مولانا، کی خلافت کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بری بات ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ بری بات بری ہے۔ بات پہ بھی اللہ جب راضی ہو گیا ان سے، اللہ ان کی بری ایسی بات کو بار بار مسلمان اٹھانا بھی غلط ہے نا۔ المسلم، سنیے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، کفر۔ ہاں، تو یہ ساری باتیں دیکھتے ہوئے حضرت امام حسن نے صلح کیوں کیا؟ ان کے ہاتھ پہ حکومت کیوں دیا؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں ان کی فیصلہ کو، ہاں ان کا، ہمارا امام ہے امام حسن، ہمارا امام ہے، تمہارا امام نہیں ہے۔ امام حسن تمہارا امام نہیں ہے، اس لیے امام حسن کی بات سے تم راضی نہیں ہو، علی کی بات مولا پہ علی تم نے راضی کیوں، نہیں ہو، تم ٹھیک ہے، اللہ کے بات مولا پہ بھی علی نے راضی کیوں نہیں ہو، نہیں، مولا علی نے کیوں نہیں تمہارے لی، جیسا مولا علی شیطان، نے کیوں نہیں لی، تمہارے جیسے لوگ، مولا علی نے کیوں نہیں لی، مولا علی پوری زندگی کیوں رہے ایک سائیڈ، نہیں لیے انہوں نے، نہیں کی صلح۔ علی سے بھی صلح ہوئی، یا صلح، ایک جنگ میں صلح ہوئی، یا حضرت علی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صلح ہوئی، امام کبھی حسن سے بھی سنیے، صلح ہوئی۔ یاد رکھیے گا جب جنگ تم کہتے نا پلٹنے والی ہے، اللہ کی کتاب کو سامنے لا کے آ جانے کا رہتا ہے، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے آ جانے کا رہتا ہے۔ صلح ہوئی، پھر جنگ ہوئی،
جنگ جمل کے بعد جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے بعد صلح ہوئی، صفین کے بعد نہروان ہوئی. تو سارے جنگ کے بعد جب بیٹے نے سب جنگ دیکھ چکے تھے بیٹے، اس کے بعد بیٹے نے صلح کیا تو بیٹے پر تم راضی نہیں ہو. بیٹے نے اس وقت بھی تمہارے جیسے لوگ تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا، کہا کہ یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، تم صلح کیوں کیے؟ تم کو جنگ لڑنا چاہیے امیر معاویہ کے ساتھ، تم صلح کیوں کیے؟ وہ اس تو لیے جنگ لڑنے ہی گئے تھے، ثابت وہ ہے تو جنگ تمہارے لڑنے جیسے ہی لوگ گئے تھے، تمہارے جنگ جیسے لڑنے لوگ ہی. اس وقت امام حسن کے سامنے تھے، امام حسن رضی اللہ عنہ کو مسلح کھینچ لیا، دھکا مارا، ان کے مال کو، ان کے خیمے کو جلایا، تمہارے جیسے لوگ تھے. ممبر رسول سے امام علی کو گالیاں دی، تان لان تان کشن کہا، ابو تو تراب یہ کے بارے ساری میں باتیں اتنی نا، بری بات کہی. یہ ساری باتیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے، تم سے زیادہ جانتے تھے، پھر بھی صلح کیا. بس بات تو میرے جب نبی کے صلح دین کی کیے تھی، اس پر بس ہم بات میرے ہم نبی کیا کے ہے، دین کی امام تھی. حسن کو ماننے والے ہیں، تم امام حسن کو نہیں ماننے والے. امام حسن کے دشمن، امام حسن کے امیر دشمن تم ہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حق پہ ماننے والے، ہیں؟ آپ ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ ماننے ہاں، والے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم صحابی ہیں، صحابی کی قدر کرنا ہماری مجبوری ہے، صحابی کی قدر کرتے ہیں. اللہ جب راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں. اللہ راضی ہو، ہم ان سے ناراض نہیں ہو سکتے. اللہ ہمارے امام جس سے راضی ہو، ہم ان سے ناراض نہیں ہو سکتے، ہماری مجبوری ہے. تم ان کو امام نہیں مانتے، تم جو چاہو جدھر مرضی ادھر پہلے گھومتے والے پھرو. امام راضی نہیں ہوئے نا، ہمارے ان سے امام پہلے راضی والے ہے، امام ثابت ہو راضی گیا، نہیں تبھی تو ہوئے، ہمارے امام نے صلح کیا. ان سے پہلے والے امام راضی نہیں ہوئے، تو دنیا سے چلے گئے لیکن راضی نہیں ہوئے. تو باپ راضی نہیں ہوئے تو بیٹا کیسے راضی ہو گئے؟ یہ تمہاری دیکھو، بیٹے سے باپ کی مطلب دشمنی تم آپ کہہ ثابت رہے کر ہو رہے کہ ہو. آپ باپ یہاں پہ راضی نا، نہیں ہوئے تو بیٹا کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ یہاں آپ ہے نا کچھ نہیں کر رہے ہو، توبہ ان کو استغفر سپورٹ اللہ، توبہ کرنے کے لیے استغفر اللہ. حضرت کتنی علی دشمنی رضی اللہ تم کو لوگ چھوٹا تم گرا لوگ رہے ہو. ذرا سوچ کے دماغ تھوڑا کام میں لو، تھوڑا بھی دماغ استعمال کرو. جب باپ راضی نہیں ہوئے تو بیٹا کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ کیا تم نے میرے نبی کا کال نہیں سنا تھا کیا؟ کیا ابھی آپ بتاؤ، میری نبی کے قول دیکھا بیٹے، کر پھر باپ اور بیٹے کے درمیان تم نے تضاد بیانی کر رہے ہو، بیٹے اور باپ میں کے کہاں کر رہا ہوں، آپس میں جو کتابوں بیٹے میں سے بھی ہے لڑا وہ رہے ہے، ہو. جو کتابوں میں ہے وہ ہے. کتابوں میں ہے وہ کتاب سمجھ تم سے زیادہ علی نے سمجھا، تم سے زیادہ حسن نے سمجھا، امام حسن نے تم سے زیادہ. امام علی کتاب نے میں ہے سمجھا، تو اسی لیے کتاب تو تم سے زیادہ وہ سمجھے کہ خلافت تم سے سمجھے ہو. دستبردار نہیں ہوئے. امام علی نے سمجھا اس لیے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کے تو خلاف امام جس نے حسن نے تلوار سمجھا اٹھائی یا وہ نہیں، منکر. وہ میں پوچھ رہا ہوں، امام حسن نے حضرت ابو بکر سمجھا صدیق کے یا خلاف نہیں؟ امام تلوار حسن اٹھائی کو وہ منکر. امام حسن کو بات سمجھ میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ نہیں، مطلب امام علی کو بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ بات امام حسن کو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، آپ کے بولنے کا نہیں، مطلب یہ، آپ بولے یہی میرا مطلب ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے، میرا بولنے کا مطلب یہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو اختلاف غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوئی تھی، غلط وہ فہمی ساری حضرت غلطیاں علی تھی، کو نہیں تھی، غلط فہمی حضرت علی رضی اللہ کو نہیں تھی. ساری غلطیاں امام حسن نے معاف کر دیا. جب معاف کر ارے دیا تو اب ہم کو جب جنگ اعتراض کرنے علی کا سے، حق نہیں ہے. جنگ مولا علی سے ہوئی تو معاف کرنے والے حسن کون ہوتے؟ جنگ حضرت علی سے ہوئی تو امام حسن کون ہوتے معاف کرنے والے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کیوں کیا؟ صلح اور معافی میں الگ، یہ دیکھ لو بھائی، یہی تم کو بتانا چاہ رہا ہوں. صلح اور معافی میں الگ بات چیز ہے. ہے. دیکھو جنگ میں نا کافر سے بھی صلح ہوتی ہے، معافی نہیں ملتی ہے بھائی. واپس سن لو ایک معاذ اللہ، بات، استغفر اللہ. حکومت دے دینا، صلح کر کے حکومت سب کچھ دے دینا، ان کے یہ پاس صلح نہیں ہے، بیعت ہے، صلح نہیں ہے. ہاتھ دے کے ساری حکومت ان کو دے دیا تھا. ہاں، کیونکہ ان کو پتا تھا امت سننے نہیں والی ہے آل رسول کی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو یہ جنگ مجبوری میں ہوئی تھی، پھر صلح مجبوری میں ہوئی تھی، امت نہیں ماننے والی بول کر. صلح مجبور تو اور کس بات پہ صلح ہوئی تھی کہ اب اور مسلمانوں کا خون بہے؟ مجبوری بہتے میں رہے خون. تب تو مجبوری میں صلح ہو تو اس کی شان نہیں ہوتی. حضور نے شان بیان کیا، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اس حدیث میں نبی شان بیان کیا کر میرے شان کی بیٹے کی معلوم ہے، شان ہے. کیا شان کی معلوم ہے امام حسن کی؟ اتنا ہونے کے بعد بھی اہل بیت پہ پھر بھی صلح کی. یہ بات اتنا ہونے کے بعد تم کہہ رہے مجبوری میں تھی. اب مجبوری میں شان نہیں ہوتی، مجبوری میں صلح کرنے سے شان نہیں ہوتی، لیکن شان بیان کیا جا رہا ہے دونوں مسلمانوں کی گرو. اب بات تمہارا سارا خلاصہ عوام کے سامنے آ جائے گی. میں ریکارڈ کیا ہوں، یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، سن لینا. بے شک ڈالو، توبہ استغفر اللہ، توبہ کرو میرے بھائی، توبہ کرو. بے صحابہ شک کی ڈالو. میں دشمنی چاہتا ہوں، مجھے کال کیے نا، پہلے تو ابھی بات میرے یہ ہے، پاس کا وائس ریکارڈ ہے بھائی. میں پھر بھی بتا رہا ہوں، میری ایک حدیث جھوٹی ثابت کرو، میں تم کو ایک اور حدیث اب نکال تم دیکھو یہ سب ایک بات تم 271
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اہل ہریرہ نے جب خروج کیا وہ 6000 کی بڑی تعداد میں ایک گھر پر علیحدہ جمع تھے. میں نے سیدنا بات یہ ہے کہ تم بیچ میں جب بات میں خاموش ہو جاؤں تم بولو میں خاموش ہو جاؤں، اس طرح بات جب دونوں ایک دوسرے کی اچھی طرح بات ہو تب جو ہے لوگوں کو سنانے میں اچھا مزہ آتا ہے. تم کیا ہے بیچ میں فوراً ٹوک دیتے ہو، بیچ میں بول پڑتے ہو، تم بھی بولتے جاتے ہو، میں بھی بولتے جاتا ہوں. یہ باتیں یوٹیوب پہ ڈالنے میں بھی مزہ نہیں آتا. میں اس لیے بار بار شروع میں بول رہا تھا کہ تم اپنی بات مکمل کرو، مجھے بولنے دو. سنیے سیدنا عبداللہ بن عباس اب میں بات ہو گیا، کل پھر بات کروں گا، کل ذرا اچھی ترتیب سے تم کو بات سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ 6000 کی بڑی تعداد میں گھر پر علیحدہ جمع تھے. میں نے سیدنا علی مرتضیٰ سے عرض کیا اے امیر المومنین، آپ کہا تمہاری یہ شکایت ہے انہوں نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لقب کیوں مٹا دیا؟ تو میں اس کی دلیل تمہیں دیتا ہوں جو تمہیں پسند آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین سے جب مصالحت کی وہاں بھی صلح ہوئی. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وہاں کے صلح میں یہاں کے صلح میں فرق ہے. تو سنیے صلح جو آپ کہہ رہے ہیں نا شرائط پہ ہی صلح ہوتی ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی لکھو یہ معاہدہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر رہے. تو یہ سن کر مشرکین کہنے لگے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر آپ سے جنگ کیوں کرتے لڑتے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اسے مٹا دو، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، علی مٹا دو اور لکھو یہ معاہدہ جس پر محمد بن عبداللہ صلح کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل بیان کرنے کے بعد سیدنا عباس بن خوارج سے فرمایا اے اللہ کی قسم اللہ کے رسول سیدنا علی سے زیادہ بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو مٹایا. سنیے آگے، پس اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نبوت سے مٹا دیا گیا. بتاؤ آخری شکت میں بھی نکلا. آپ کے اعتراض کا مدلل جواب دیا. انہوں نے کہا یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ دوبارہ سیدنا رضی اللہ کی جماعت میں واپس لوٹ آئے لوگ. بقیہ نے انکار کیا اور اپنی گمراہی پر انہوں نے قتال کیا اور مہاجرین اور انصار کو انہوں نے قتل کیا. معاہدے میں حضرت علی کا نام امیر المومنین کا لقب ہٹوا دیا گیا. امیر المومنین کا لقب جن کو آج سنت الجماعت امیر المومنین کہتی نا، وہ لقب ہٹوا دی گیا شرائط سے. جو شرائط پیش ہوئی تھی، کہاں پر شرائط پیش ہوئی تھی؟ اب میں بتا دے رہا ہوں، بک کا ریفرنس ہے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 271، جائیے پڑھ لیجئے گا. خصائص علی رضی کس نے لکھا ہے یہ؟ اب اتنی جرے یار، یہ جائے گا نا بخاری میں ایک الگ سے آپ کو ملے گا خصائص علی 271، پڑھ لیجئے گا جناب. ریفرنس نمبر 19 ابھی کٹا ہوا ہے، 19 کچھ سم تھنگ میں ہے، 2 آگے کچھ ہوگا. میری نماز کا وقت ہو گیا. آپ پہ نماز فرض نہیں ہے شاید. نمازیں تو تم پر فرض نہیں ہے، صحابہ کے دشمن پر نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ مومن پر ہی نماز فرض ہے. دشمن کون ہے؟ دکھ رہا ہے وہ تو صاحب تو جب دشمن ہے اس لیے ان سے راضی نہیں ہے. تمہارے دل میں بغض علی، ان سے بغض علی تمہارے دل میں ہے، اس لیے تو علی کی بات نہیں مان رہے ہو. اس لیے علی کی بات نہیں مان رہے ہو. بغض علی تمہارے دل میں ہے، بغض حسن تمہارے دل میں ہے، بغض امیر معاویہ تمام صحابہ کے بغض تمہارے دل میں ہے. اور وہ حدیث تم شیعوں کی کتاب سے پیش کر رہے ہو کہ میرے صحابہ حوض کوثر میں آئیں گے اور میں بولوں گا میرے صحابہ ہے، اور ان کو دور کر دے رہے ہو. تو یہ حدیث تو صحابہ کے بارے میں پیش کر رہے ہو، صحابہ نہیں ہے اس میں. تم یہ ساری باتیں پیش کر کے صحابہ کی دشمنی تم ثابت کر دیے ہو. ایک صحابہ جنگ لڑ رہے تھے، صحابہ اتنے زخم آئے نا، اتنے زخم آئے. تم جب بات کر رہے ہو نا تو ایک بڑی ریفرنس ہے، اس کو تو کوئی جھٹلائے گا نہیں، تم نے بھی پڑھے ہوگے. نہیں تم بات صحابہ کی دشمنی تمہارے دل میں گھر کر گیا. جنگ لڑ رہے تھے، جب تک تم مرزا شیطان کے فالوور رہو گے تب تک صحابہ کی دشمنی سے نہیں نکل سکتے. مولانا صحابہ کی دشمنی سے تم نہیں نکل سکتے. کیا بول کے ایک ساتھ دونوں بولتے رہتے ہو، آگے بات ہوگی ترتیب کے ساتھ بات ہوگی، 2 منٹ تم بولو گے، خاموش ہو کے سنو گے تب بات ہوگی. ٹھیک ہے، رکھو فون.